अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से कोर्स 3 सफ़ा नंबर 7 इशारा ए। 7वें सफ़े का पहला इशारा आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। सूरह बकरा की आयत नंबर 49 और 50 दो आयत आज के सबक में होंगी। आज के इस सबक में आप सबको खुश आमदीद। QC 2 से हमने कुरान पाक से बराह रास्त पढ़ना शुरू किया था। तो इब्तिदा की थी सूरह फातिहा से, जिसमें हमने कामयाब इंसान की 12 आदात सीखी थी। फिर सूरह बकरा जब शुरू की तो उसमें हिदायत का मजमून था और 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा हुआ, यानी कौन हिदायत का अहल है और कौन हिदायत का अहल नहीं है। फिर कुरान की दावत और आखिर में तज़किरा हुआ था आदम अलैहिस्सलाम का, जो सबसे पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। कोर्स 2 में हमने मुसहफ से पहला क्वार्टर हमने पढ़ा था, पहले पारे का, और फिर सेकंड क्वार्टर हमने शुरू किया QC 3 में सफ़ा नंबर 6 से 10 तक हमारा सिलेबस होगा। QC 3 के इस सिलेबस में ये जो 5 सफ़हात हम पढ़ेंगे, इसमें मेन मजमून है बनी इसराइल का तज़किरा होगा। और बनी इसराइल कौन थे? एक बड़ी कौम गुजरी है जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत अता फरमाई, लेकिन उन्होंने उस हिदायत की कदर नहीं की। तो इन 5 सफ़हात में उन्हीं का ही तज़किरा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो 5 सफ़हात होंगे सफ़ा नंबर 6 से 10 तक, इसको अपने बाएं हाथ की फिंगर्स पर हम सीखेंगे। तो छोटी उंगली सफ़ा नंबर 6 है, फिर 7, 8, 9 और 10। अंगूठा जो है बाएं हाथ का सफ़ा नंबर 10 कहलाएगा। तो बाएं हाथ को जब आप अपनी तरफ करते हैं तो ये 5 सफ़हात बनते हैं कोर्स 3 के। और इसमें हर सफ़े पर 4 इशारात हैं, यानी कि 4 मज़ामीन हैं। तो इस एतबार से इन 5 सफ़हात पर 20 असबाक बन जाएंगे। तो वह है कि 20 असबाक हैं इस कोर्स के। तो उनमें से जो पहला सफ़ा यानी सफ़ा नंबर 6 हमने शुरू किया था छोटी उंगली पर, इसके इशारात एक दफ़ा हम यादा करते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। इन 4 इशारात को याद रखने के लिए एक जुमला हम अगर याद कर लें तो इंशाअल्लाह ये चारों इशारात हमें अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। हिदायत बनी इसराइल के लिए कि वो करें नेक काम उस दिन के लिए। हिदायत बनी इसराइल के लिए कि वो करें नेक काम उस दिन के लिए। तो ये पहले सफ़े के जो 4 इशारात हैं उनको हम याद रखने के लिए एक जुमला पढ़ लिया हमने। इस जुमले को अगर हम याद कर लें तो इंशाअल्लाह पहले सफ़े के यानी सफ़ा नंबर 6 के इशारात हमें याद रहेंगे। तो सफ़ा नंबर 7 जब शुरू करते हैं तो उसमें भी सेम उसी तरह से 4 ही इशारात हैं। तो आइए सफ़ा नंबर 7 के चारों इशारात को एक दफ़ा हम याद करते हैं। फ़िरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। फ़िरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। इख्तिसार के साथ इसको भी याद कर सकते हैं। फ़िरौन, 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को। फ़िरौन, 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को। इस 7वें सफ़े के जो 4 इशारात हैं इनके लिए भी एक जुमला है। फ़िरौन, 40 रातें, बछड़े की इबादत और अल्लाह को दिखाओ वाले मुतालबा को याद रखें। फ़िरौन, 40 रातें, बछड़े की इबादत और अल्लाह को दिखाओ वाले मुतालबा को याद रखें। तो ये जुमला भी हम याद कर लेंगे। तो इससे भी हमें इंशाअल्लाह ये 7वें सफ़े के जो इशारात हैं ये हमें इंशाअल्लाह नहीं भूलेंगे।
आइए तारुफ लेते हैं आज के सबक में। जो पहला इशारा है फ़िरऔन से निजात, फ़िरऔन से निजात। इससे पिछली आयत में हमने क्या पढ़ा, इसका कनेक्शन क्या है, ताल्लुक पिछली आयत के साथ क्या है आज के सबक का, कि अल्लाह ताला बनी इसराइल को जो नेमतें उन पर की थी उनको याद करा रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर ये नेमतें की हैं। अब आज की जो आयत है इसके अंदर भी मज़ीद नेमतों की तफसील बयान की जा रही है कि ये वाली नेमतें भी हैं, ये भी नेमतें हैं, ये भी नेमतें हैं। तो डिटेल में हर इशारे में कोई ना कोई नेमत है उसका तज़किरा होगा, और नेमतों को याद करवाने का जो मकसद है वो हमने इससे पहले पढ़ा था। वो मकसद ये है कि अल्लाह ताला चाहता है कि ये नेमतें याद करके ये लोग इनके दिल नरम हो जाएं, और नरम होने के बाद ये अल्लाह ताला की याद की तरफ लौट आए, और अल्लाह ताला के अहकामात जो हैं उनको सही मानों में मानने वाले बन जाएं, और सही मानों में सच्चे और पक्के मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले बन जाएं। तो ये मकसद था इन तमाम नेमतों की याद करवाने का। इन आयात को जब हम पढ़ेंगे तो लाज़मी बात है कि हम अपनी तरफ भी देखेंगे, हम अपना भी मुहासबा करेंगे कि हमारे ऊपर भी बहुत सारी नेमतें अल्लाह ने अता की हैं। तो क्या हम भी उन्हीं नेमतों को लेकर अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार बंदे बनने की कोशिश करते हैं, या कि हम में अभी इस हवाले से कुछ कमी है? आइए असबाब देखते हैं आज की दोनों आयात में। असबाब क्या है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपने इनामात का बयान किया ताकि उनके अंदर शुक्र का जज्बा पैदा हो, कि वो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बन जाएं। और दूसरा हम सबक क्या है कि आज की आयत के अंदर कि बनी इसराइल ने फ़िरौन और उसकी कौम की तरफ से सख्त तरीन तकलीफ़ों का सामना किया था। बनी इसराइल जब फ़िरौन के तसल्लुत में थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना किया था, और बनी इसराइल को मौजज़ाती तौर पर निजात दी गई। फ़िरौन से मौजज़ाती तौर पर निजात दी गई, और फ़िरौन को और उसकी कौम को गर्क कर दिया गया। मौजज़ाती तौर पर निजात का मतलब ये है कि ये बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं था कि उनको फ़िरौन के तसल्लुत से निजात मिल सकती है, चूँकि वो कई दहाइयों से या कई बहुत लंबे अरसे से अपने जो तमाम आबा-ओ-अजदाद से लेकर जो इस तसल्लुत के अंदर, इस गुलामी के अंदर ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं था कि इनको इस गुलामी से निजात मिल सकती है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपना एक मौजज़ा दिखाया। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला के ज़रिए से एक मूसा अलैहिस्सलाम को जब भेजा, और उनको वास्ता बनाते हुए अल्लाह ताला ने उनको निजात अता फ़रमाई, और फ़िरौन जो उनके मुखालिफिन थे उनको गर्क कर दिया। तो ये आज के असबाक हैं, आज की आयत में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, आज की जो पहली आयत उसकी तिलावत करते हैं, फिर इंशाल्लाह इसका लफ़ज़ ब लफ़ज़ तर्जुमा देखेंगे, और फिर मुहावरतन तर्जुमा भी सीखेंगे इंशाल्लाह। निस्बतन आज की जो आयत है इसके अंदर कुछ अल्फाज जो नए हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन इतने भी नए नहीं होंगे कि हम इससे बिल्कुल ही नाआशना नहीं हैं। इंशाल्लाह हम किसी हद तक इसको जानते ही होंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم। सदक़ अल्लाह अज़ीम। व इज़ नज्जैनाकुम, वाव और इज़, व इज़ और जब, ये दो टुकड़े हैं। व इज़ और जब, नज्जैनाकुम हमने निजात दी तुम्हें। व इज़ का लफ्ज़ जहाँ भी आएगा कि उसी तरीके के अंदर आने वाली जो आयत है इसमें, तो हमने अंडरस्टूड समझना है कि इसके बाद उज़्कुरू का लफ्ज़ अंडरस्टूड है कि तुम याद करो उस वक़्त को जब हमने न तुम्हें निजात दी। यानी ये सारी नेमतें याद कराई जा रही हैं बनी इसराइल को, तो उसके लिए ज़कर यज़कुर से उज़कुर, उज़कुरू जो फ़िल अमर में जमा का सीगा है वो यहाँ पर अंडरस्टूड होगा कि तुम याद करो उस वक़्त को जब नज्जैनाकुम हमने निजात दी कुम तुम्हें।
اب یہ جو نجینا کم، یہ دو ٹکڑے ہوں گے، نجینا کم، ہم نے تمہیں نجات دی، نجا یونجی، یہ آگے فعل آ جائے گا انشاءاللہ ہمارے سامنے، کہ اس کا باب بھی چینج ہوگا، یہ QC 3 کے اندر ہم نے بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ یہ والا فعل، آگے جا کے آ جائے گا انشاءاللہ۔ من آل فرعون، آل فرعون سے، اور ہم نے جب تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم، ساما یسومو، یہ قاما یقومو کی طرح فعل ہے، جیسے کہ قالا یقولو کی طرح، ساما یسومو، یسومو یہ فعل مضارع ہے، اور یسومون اس میں جمع کا صیغہ ہے، یسومون وہ عذاب دیتے تھے، تمہیں، وہ عذاب دیتے تھے تمہیں، سوء العذاب، سخت ترین عذاب، سو کہتے ہیں برے کو، عذاب سخت ترین عذاب تمہیں دیتے تھے، یذبحون، اور دوسرا عمل کیا کرتے تھے، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، یہ جو یذبحون ہے، یہ ذبح یذبح، یہ علم یعلم کا ہم جو ٹیبل سیکھ چکے ہیں اس میں ہے علم یعلم کی طرح ہے، علم یعلم یعلمون، اسی طرح سے ذبح یذبح یذبحون، جمع کا صیغہ ہوگا فعل مضارع میں، وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، یہ دو ٹکڑے ہوں گے، ابناء اور کم ضمیر ہے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، اور یستحیون، یستحیون یہ پورا ایک فعل ہے، فعل مضارع میں جمع کا صیغہ ہے، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، نساءکم، نساء ایک ٹکڑا ہے اور کم ضمیر اس کے ساتھ ہے، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ تو یہ والا یستحیون جو ہے، یہ والا فعل بھی ہم اس کورس میں پڑھ لیں گے، آگے جا کر آ جائے گا۔ اگلا حصہ ہے وفی ذالکم، وفی اور میں، ذالکم اس میں، اور اس میں بلاء آزمائش تھی، اس میں کیا تھی، آزمائش تھی، مر ربکم تمہارے رب کی طرف سے، مر ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ربکم دو ٹکڑے ہو جائیں گے، مر ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، بلاء اصل میں اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے، بلاء عظیم، بلاء عظیم بڑی آزمائش، بلاء عظیم کا مطلب ہے بڑی آزمائش تھی، مر ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ تو ترجمہ تھا، اب اس کو ہم مختصر سے شرح دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، جیسے ہم نے انٹرو میں بات کی کہ فرعون کے تسلط سے بنی اسرائیل کو نجات دی گئی تھی، اور وہ کس طرح سے ان پر عذاب دیتے تھے، یا آیت کے ترجمے میں ہم نے سمجھ لیا کہ سخت ترین عذاب دیتے تھے، ان کو تکالیف دیتے تھے، اور ان کے بیٹوں کو زندہ ذبح کر دیتے تھے، اور عورتوں کو یعنی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، ان کو نہیں قتل کرتے تھے۔ تو یہ واقعہ جو ہے ہم نے سورۃ البقرہ کے اندر یہ پہلے بھی سنا ہوا گا، اور آج بھی ہم اس کو براہ راست پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے اور اس کی قوم کے ظلم سے نجات عطا فرمائی، اور یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت ترین عذاب دیتے تھے۔ بنی اسرائیل مجموعی طور پر بہت سخت آزمائشوں میں مبتلا تھے، فرعون سے انہیں نجات کا ملنا خود ایک بہت بڑا معجزہ تھا، کہ فرعون سے ان کو نجات مل گئی، بظاہر ایسا معجزہ کہتے بھی اس چیز کو ہے کہ جو بظاہر یا انسانی جو طاقت ہے اس کے اعتبار سے، انسانی عقل کے اعتبار سے وہ چیز ممکن نہ ہو تو وہ ہو جائے تو اس کو معجزہ ہی کہتے ہیں۔ تو بظاہر ہے کہ یہ معجزہ ہی تھا، بنی اسرائیل کے علاوہ کسی بھی قوم نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح کھلی اور واضح مدد نہیں دیکھی تھی جس سے کہ اور بنی اسرائیل نے دیکھی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ان کے دشمنوں کو ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے پوری کی پوری فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا اور ان کو نجات عطا فرما دی۔ یہ بالکل کھلی اور واضح اللہ کی طرف سے مدد تھی۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، یہ دوسرا ٹکڑا ہے، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے جب کسی ایک کو قتل کر دیا جائے اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ جو یستحیون ہے اس کا ویسے تعلق ہے حیات سے، زندگی سے، تو وہ عورتوں کی زندگی طلب کرتے تھے، یعنی ان کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ مقصد اس کا کیا ہے، آگے ہم جب یہ فعل پڑھیں گے
تب ہمیں اس کا اندازہ ہوگا کہ اس فعل کے اندر کس طرح کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں تک اتنی ہے، ہم یاد رکھیں بات کہ یہ فعل مضارع ہے اور جمع کا صیغہ ہے۔ یستحیون زندہ چھوڑ دیتے تھے عورتوں کو، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ لفظ جیسے ہم نے ابھی اس بارے میں بات کی ہے کہ یہ زندگی کے بارے میں آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا اور ہماری نافرمانی کے باوجود ہم پر انعامات کر رہا ہے، تو ہمیں اللہ کے اس رحم اور فضل پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں زندگی بھی دی ہے، اور زندگی کے زندگی گزارنے کے لیے جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کے ساری اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں۔ تو اس نے ہمیں سزا نہیں دی بلکہ اپنی طرف واپس لوٹنے کا ایک موقع دیا ہے، تو ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، بلا کہتے ہیں آزمائش کو۔ آزمائش تکلیف اور مصیبت کی صورت میں تھی کہ فرعون اور اس کی قوم ان کو ذہنی اور جسمانی اذیت دیتے تھے، ذہنی طور پر بھی اذیت دیتے تھے اور جسمانی طور پر بھی، اور وہ جسمانی طور پر بھی غلام تھے اور ذہنی طور پر بھی وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اور آگے جا کر ہم دیکھیں گے کئی آیات کے اندر یہ بات آئے گی کہ فرعون اس کی جو غلامی تھی یہ بنی اسرائیل کر رہے تھے، تو اس غلامی کی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ ان کی سوچ اتنی گھٹیا ہو چکی تھی، ان کے اندر کوئی ایسا جذبہ نہیں تھا کہ جس سے وہ آزادی حاصل کر سکیں یا ایسی کوئی بات کر سکیں، لیکن وہ نسل در نسل اسی ذہنی اور جسمانی جو غلامی تھی اس میں زندگی گزارتے چلے جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے ان کو فرعون سے نجات۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تکلیف در حقیقت اللہ کی جانب سے ہی ہے، یہ بلا عظیم، یہ جو اللہ کی طرف سے آزمائش اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں کسی بھی پریشانی اور تکلیف کے وقت ظلم و ستم کرنے والوں کو برا بھلا کہنے سے پہلے اللہ کی جانب متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ یہ آزمائش تیری طرف سے ہے، ہمیں اس کے اندر اس آزمائش سے کے اندر ہمیں سلوک فرما، اور ہمیں اس کے اندر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس تکلیف سے اور اس پریشانی سے اور ظلم و ستم کی زندگی سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما۔ آمین۔ الحمدللہ آج کی جو پہلی آیت ہم نے مکمل کی۔ دوسری آیت آج کے سبق کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ صدق اللہ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، یہاں پر بھی اذکرو کے جو لفظ ہے اس کو انڈرسٹوڈ سمجھیے، تو یاد کریے اس وقت کو جب ہم نے فرقنا، ہم نے پھاڑا، فرقنا، فرقا یا فروقو آتا ہے ناصرہ باب سے، فرقنا، فرقا، فرقو، فرقتا، فرقتو، فرقتم، فرقنا جمع کا صیغہ ہے فعل ماضی میں۔ ہم نے پھاڑا بکم، تمہارے لیے، بکم تمہارے لیے، البحرا سمندر کو، البحرا سمندر کو پھاڑا۔ ویسے بیکم کا معنی تمہارے ساتھ، با کا معنی ساتھ ہوتا ہے، لیکن اردو کے لیے ہم نے لاسٹ کلاسز میں یہ بات پڑھی تھی کہ یہ جو حروف ہوتے ہیں با، لام، مین وغیرہ، تو ان کے میننگ یہ جو ایسے حروف ہیں جو اسماء کو یا افعال کو آپس میں ملاتے ہیں، ان کے معنی ہر زبان میں اپنے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اس کے لیے ہم نے ایک مثال پڑھی تھی، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، تو اللہ پر کے لیے تو اللہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں با کا ترجمہ اردو میں پر کر دیا گیا، اور پر کے لیے عربی میں الا کا لفظ آتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم جب دوسری لینگویج میں اس کو بات کرتے ہیں آمنت باللہ کی، تو آئی بلیو ان اللہ کہہ لیتے ہیں، ان کے لیے عربی کے اندر کیا آتا ہے، فی آ جاتا ہے میں۔ تو یہ اس سے پتہ یہ چلا اسی مثال سے کہ یہ جو حروف ہوتے ہیں جن جو اسماء یا افعال کو آپس میں ملاتے ہیں، یہ ہر زبان کے اندر ان کا اپنا معنی ہوتا ہے، اس لیے بامحاورہ ترجمے میں اس کا ہمارے لیے کر دیا گیا تھا۔ تو ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے نجات دی تمہیں، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، یہ تین ٹکڑے ہیں، فا کا معنی ہے پس، پھر انجینا ہم نے نجات دی، یہ اتنا سمجھ لیجیے گا یہ جو ہے نا فعل ماضی میں
فعلنا نصرنا کی طرح فعل ماضی میں جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے نجات دی قوم تمہیں۔ انجینا کا جو پیٹرن ہے ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، نیکسٹ ایک دو لیسن کے بعد آ جائے گا۔ ہم نے نجات دی تم کو، وَأَغْرَقْنَا وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا، ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ تو اغرقنا یہ افعلنا کی طرح ہے، اسلمنا، ہم اس کا پڑھ چکے ہیں باب جو ہے باب تفعیل ہم نے پڑھ لیا تھا، اس کے بعد پھر مفاعلہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اور تیسرا باب ہم نے پڑھا تھا افعال، یعنی کہ اسلام، اسلم یسلم بھی پڑھ لیا تھا۔ تو اسلم یسلم اغرقا یغرق سے اغرقنا پھر ماضی میں جمع کا صیغہ ہے۔ آل فرعون، آل فرعون کو ہم نے ڈبو دیا، وَأَنْتُمْ تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے، وَأَنْتُمْ اور تم سب، تنظرون نظرا ینظرو ینظرون تنظرو تنظرون جمع کے صیغہ تم دیکھ رہے تھے۔ تو یہ آیت کے اندر جو ترجمہ ہے اس سے سارا واقعہ واضح بھی ہوتا ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر یہ کہ بظاہر چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس کے اندر اتنا بڑا واقعہ سمو دیا گیا ہے۔ تو اس سے قرآن پاک کی جو آیات ہے اس میں فصاحت اور بلاغت بھی واضح ہوتی ہے کہ تھوڑی سے الفاظ ہیں اور اس کے اندر بہت بڑا واقعہ سمو دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو اس طرح پھاڑا کہ وہ دونوں جانب سے پانی کی دیوار ہو گئی، پانی کی دیوار بن گئی، اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے نہایت آسانی سے سمندر پار کر لیا۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ کا پیچھا کر رہا تھا۔ جب ایمان والے سمندر سے پار ہو کر دوسرے کنارے پر نکلے، اللہ نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو پانی میں ڈبو دیا۔ اور اس ساری صورتحال کو بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ہمارا دشمن ہمارے سامنے غرق ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے۔ تو نگاہوں کے سامنے ڈبویا، جس سے مظلوم بنی اسرائیل کے دلوں کو تسلی ہوئی اور دشمن زیادہ ذلیل ہوا۔ چونکہ دشمن جب آپ کی آنکھوں کے سامنے ذلیل ہو رہا ہو، آپ کے آنکھوں کے سامنے مر رہا ہو، ختم ہو رہا ہو، نیست و نابود ہو رہا ہو، تو اس وقت جو مظلوم ہوتا ہے، جس پر ظلم کیا گیا ہوتا ہے، اس کو دل کو ایک سکون جو ملتا ہے، تسلی جو ہوتی ہے، تو اس کا یہاں تذکرہ کہ تم دیکھ رہے تھے، تمہیں تسلی ہو جانی چاہیے کہ تمہارا دشمن تمہارے سامنے ذلیل و خوار ہو گیا ہے۔ جب کوئی بندہ سخت آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے ایک بہت قریب ہوتی ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی خوب خبر رکھتا ہے کہ کون ظلم کر رہا ہے، کون کس پر ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ ظالم کو بھی جانتا ہے اور اللہ مظلوم کو بھی جانتا ہے، اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم مظلوم بن جائیں لیکن کبھی ظالم نہ بنے، کیونکہ ظالم کا جو انجام ہے وہ اللہ کے ہاں بہت ہی سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل سے محفوظ فرمائے، آمین۔ الحمدللہ دوسری آیت کا سبق کہ ہم نے مکمل کی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے ترجمے کو۔ ترجمہ محاورتاً ہم پڑھیں گے۔ اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، وہ دیتے تھے تمہیں سخت ترین عذاب، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ نیکسٹ والی آیت ہے، اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو، پھر ہم نے نجات دی تمہیں اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون کو اور تم دیکھ رہے تھے۔ الحمدللہ۔ اسباق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اسباق کے اندر بنی اسرائیل پر انعامات کو یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور چونکہ بنی اسرائیل فرعون کا تسلط میں بڑی تکلیفوں میں رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس سے نجات عطا فرمائی فرعون کے تسلط سے۔ تو آئیے اس کے دیکھتے ہیں دعا کیا ہے۔ دعا ہم نے یہ کرنی ہے کہ اللہ ہم سب کو مصیبتوں میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آئندہ زندگی کا پلان کیا کرنا ہے ہم نے کہ میں ہمیشہ اپنے اور اپنے درمیان تعلق پر توجہ دوں گا، اللہ کے درمیان جو تعلق ہے اس میں توجہ دوں گا، اور غلط کاموں میں ملوث لوگوں کو برا بھلا کہنے کے بجائے اللہ سے اپنے تعلق کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ اچھا پلان ہے اور آئندہ زندگی میں ہمیں اس سے عمل کرنا چاہیے اس کے اوپر۔ تو جی بردر آپ کا کوشچن ہے کوئی؟ بردر عمران۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
سر اس پہلی آیت میں نجینا اور دوسری آیت میں انجینا، دونوں کا ترجمہ تقریباً سیم ہے، تو کچھ سمجھا سکیں گے؟ آگے آ رہا ہے نیکسٹ کچھ لیسن کے بعد یہ ٹیبل آئے گا، پھر وہاں پہ آپ کو ترجمہ سمجھ آ جائے گا یہ کون سا ترجمہ۔ جی سر۔ اسماء اور افعال میں سب سے پہلے اسماء میں جو ہم آج کے آیت کے اندر دیکھیں گے، اسماء ابنا، ابنا کسے کہتے ہیں؟ ابنا کا معنی ابنا کا مطلب بیٹے، تو اس کی واحد آئے گی ابن، ابن واحد ہے، اور ابنا جمع کا صیغہ ہے، جمع کا لفظ ہے بیٹے۔ نساء عورتیں جمع کا ہے لفظ ہے، اور امرات اس کی واحد آتی ہے، یہ تھوڑا سا چین نظر آتا ہے بظاہر۔ امرات واحد ہے، ایک عورت کو کہا جاتا ہے، اور نساء زیادہ عورتوں کو کہا جاتا ہے، یہ جمع اس کا آئے گا، امرات کا معنی جمع نساء۔ بحر، بحر کہتے ہیں سمندر کو، تو بحر کی جمع بحار آتی ہے، بحار زیادہ سمندر، بحار بحر سمندر، اور بحار زیادہ سمندروں کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو اسماء تھے۔ اب اس کے بعد ہم افعال دیکھتے ہیں۔ افعال کے اندر تین کیٹیگریز ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے جو ثلاثی مجرد والے افعال تھے، اس میں صحت مند والی کیٹیگری کون سی ہے؟ اس میں آ گیا ہے فارقہ یا فرقو، نصرہ ینصرو باب ہے، اور یہ صحت مند افعال ہے تین حرفی میں سے، فارقہ یا فرقو۔ فارقہ اس نے پھاڑا، اس نے الگ الگ کر دیا، فرق کر دیا۔ فارقہ یا فرقو، افرق فارقن، مفروقن اور فرقن، فرق کہنے الگ کرنا، فرق کرنا۔ تنظرون، نظر ینظرو، یہ بھی نصرہ کا پیٹرن ہے، نظر ینظر، انظر، ناظر، منظور اور نظر، نصر کی طرح نظر ہے، نظر ینظر۔ یہ تین حرفی افعال میں سے صحت مند والی کیٹیگری ہے، جو کہ ہم نے دوسری بار میں سیکھی۔ اب دوسری جو کیٹیگری آ جاتی ہے، جو کہ تین حرفی افعال میں سے کمزور آ جاتے ہیں، اس کے اندر کون کون سا فعل ہے؟ یہاں ان آیات کے اندر یسومونکم میں ساما یسومو، یہ قام یقوم کی طرح آتا ہے۔ قام یقوم فعل ہم نے کوس 2 میں پڑھ لیا تھا قالا یقول کی طرح، اس میں ہم نے کہا تھا قالا یقول ہے، کانا یکونو، تابا یتوبو، ذاقا یذوقو، ماتا یموتو، قاما یقوم، یہ سارے افعال جو ہے نا وہ ایک ہی گروپ میں تھے، تو ہم نے پڑھا۔ اب ظاہر بات ہے یہ قالا کی طرح ہے، تو قالا کا جو باب ہے وہ ناصرہ ہم نے پڑھا تھا، قالا کا باب ناصرہ ہے، تو اس کا باب بھی ناصرہ کہلائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ساما یسوم، سم، سائمن، مسومن اور سومن، اس کا باب ناصرہ ہوگا۔ نیکسٹ میں جو فعل ہے، اب مزید فقہ کیٹیگریز شروع ہو جاتی ہیں، اس میں سے فعل آتا ہے یذبحون، ہم نے اس سے پہلے فعل پڑھ لیا تھا علم یعلم کی طرح، ذبح یذبح۔ جو تین مزید فقہ افعال میں ایسا دیکھیں گے جس میں درمیان والا جو ہے، جس کو ہم عین کلمہ کہتے ہیں، اس کے اوپر اگر شد ہو تو یہ علامہ کا باب ہوتا ہے، علامہ کی طرح ہے۔ تو عین لام پلس کا مطلب ہے کہ یہ کوڈ ہے علامہ، اس کے لیے ذبح یذبح، ذبح، مذبح، مذبح اور تذبیح، یہ پورا یہ ہے باب تفعیل کی طرح ہے، تو اس کا باب آ جائے گا تفعیل، جیسے علامہ کا باب تفعیل تھا، اس کا باب بھی تفعیل ہی ہوگا، ٹھیک ہے، تفعیل باب ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کون سا فعل ہے؟ اغرقنا۔ اچھا، درمیان میں کچھ اور بھی افعال جیسے کہ بردر نے ذکر کیا، تو وہ افعال ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں، اس کا پیٹرن نہیں پڑھا، نیکسٹ کچھ لیسن کے بعد آ جائے گا، اس لیے اس کو یہاں ذکر کریں گے۔ تو دوسرا فعل ہے اغرقا یغرقو، اسلم یسلم کی طرح، تو اسلم جو ہے، اسلم کوڈ ہے، اور اس کا جو باب ہے وہ ہے افعال، اسلم یسلم اسلام باب افعال سے آتا ہے، تو یہ تفعیل افعال یہ دونوں باب ہیں، اور علامہ اور اسلمہ یہ کوڈ کہلاتے ہیں، علامہ اسلمہ کوڈ کہلاتے ہیں۔ تو اغرقا اس نے غرق کیا، اغرقا یغرق، اغرق، مغرقن، مغرقن، اغراق، اسلام کی طرح، افعال کی طرح آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ، اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ مکمل ہوا۔
آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ نمبر 7 اشارہ اے، 7واں صفحے کا یہ پہلا اشارہ ہے، اور گرامر کے لیسن میں آج ہم ایک نیا ٹیبل سیکھیں گے، اختلافا۔ گرامر میں نیا ٹیبل سیکھیں گے اختلافا، یہ ایک نیا فعل ہے، اور یہ قرآن پاک میں ریپیٹیشن کے ساتھ 52 مرتبہ ہے، یعنی 52 دفعہ استعمال ہوا ہے یہ والا پیٹرن، یہ والا جو مادہ ہے یہ 52 دفعہ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں تقریباً۔ تو اختلافہ جب ہم فعل سیکھیں گے تو یہ ایک ہمارے سامنے آ جائے گا، چارٹ ہمارے سامنے آئے گا، اس چارٹ کے اندر اختلافہ بھی ہمیں نظر آئے گا، اور بھی بہت سارے نظر آئیں گے۔ یہاں ہم پریکٹس کرنے کے لیے تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں اس کے اوپر کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اختلافہ۔ اختلافہ یہ ہے اختلافہ۔ اختلافہ کا اگر ماضی یہ والا ہے تو اس کا میں کہوں کہ اس کا جو مضارع ہے، اس کا مضارع ہوگا یختلفو، یختلفو، یہ اس کا کیا ہے، یہ اس کا مضارع ہے، اختلافہ یختلفو ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ باقی اس کی طرح کے کافی سارے اور بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں جو اسی کے ساؤنڈ پر ہیں، جو اسی کی طرح کے افعال ہیں، تو کیا ان کو بھی ہم مضارع اس کا بنا سکتے ہیں؟ تو آئیے 2-3 کا ٹرائی کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے۔ اچھا ایک اور چیز، اختلاف یختلف اگر ہے تو اس کا مصدر جو آتا ہے اختلافن یا اختلافن، ٹھیک ہے، اختلاف نہیں ہے مصدر ہے اس کا۔ اب یہ باب کون سا ہے، باب کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، ابھی ہم یہ پریکٹس کرنے جا رہے ہیں کہ اس میں جو چارٹ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے اندر کئی اور بھی ایسے افعال ہیں کہ ان کو بھی ہم اسی کے ساؤنڈ پر بنا سکتے ہیں۔ کیا ہماری اتنی پریکٹس ہے؟ تو آئیے ٹرائی کرتے ہیں۔ اس میں ایک میں بتاتا ہوں آپ کو، اقتدارا، یہ والا اقتدارا بنائیں تو کیا اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یقتدرو، یقتدر، تو اس کا یقتدرو اقتدار، مصدر کیا ہے؟ مصدر کیا آئے گا؟ اقتدار، اقتدار، ماشاء اقتدار اللہ رون نہیں آئے گا سر، اقتدارون، جی، وہ آپ ڈبل پیش بھی لگا سکتے ہیں، ڈبل زبر لگا سکتے ہیں، ڈبل زیر لگا سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ اختلاطا، اختلاطا، تو کیا آئے گا؟ یختلطا، جی، اختلاطا، یختلطو، ہاں، یختلط، یختلطو، یہ اس کا مضارع آ جائے گا، یہ اختلاف، یختلطو کی طرح آ جائے گا۔ تو اس طرح بہت سارے آپ اس میں پریکٹس کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کے پاس جب یہ سلائڈز آئیں گی اس کو آپ اپنے پاس کاپی کریں، اور ان میں آنے والے جتنے بھی ہیں، اچھا اس کے اندر 2-3 طرح کی کیٹیگریز ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک ہے صحت مند والی، جو ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں صحت مند، اور دوسری کون سی ہے؟ کمزور بھی ہے اس میں، اور حمزہ والا بھی آئے گا، اور ڈبل حرف والا بھی آئے گا، ٹھیک ہے، حمزہ والا اور ڈبل والا، ٹھیک ہے، ڈبل حرف، تو یہ چاروں کیٹیگریز اس میں آئیں گی۔ تو جو تو افعال صحت مند ہے، جو اب ہم نے آج کے لیسن میں صحت مند والا فعل پڑھنا ہے، تو صحت مند کے ساؤنڈ پر جتنے بھی یہاں پر آ رہے ہیں آپ نے لے کر اپنے نوٹ بک پر پریکٹس کرنی ہے، اس کو لے کر کس کا ماضی بنائیں، پھر مضارع بنائیں، فعل امر، فعل نہی، اور پورا یہ جو 6 چابیاں کم از کم آپ اس کی بنا لیں، کیونکہ آج ہم اختلافات سے پورا ٹیبل بھی سیکھ لیں گے، اور اس کی 6 چابیاں بھی ہم سیکھ لیں گے، اس کا باب بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کا باب کیا ہے۔ تو اسی کو لے کر بہت ساری جو باقی چیزیں ہیں ان کو باقی جتنے بھی افعال ہیں ان کو آپ کسی ساؤنڈ پر بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں آگے، ہمارا جو ٹیبل کی طرف چلتے ہیں۔ کمزور افعال یا کہ کسی 2 کے اندر پڑھے جانے والے افعال ہمارے سامنے موجود ہے، وہابا، وعدہ، قالا، زادہ وغیرہ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ اس کو کہتے ہیں 3 حرفی افعال۔ 3 حرفی افعال میں 2 کیٹیگریز تھیں، ایک صحت مند تھے جو کہ کورس 1 میں ہم نے پڑھ لیے تھے، فاتحہ، نصرہ، ضربہ، سامیہ پر،
پھر آگے اسی پیٹرن پر آنے والے جو کمزور افعال تھے وہ بھی 3 حرفی کہلاتے تھے. وہابا، وعدہ، قالا، زادہ، دا، ہدا، یہ جتنے بھی نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے ہم نے کورس 2 میں کور کر لیے تھے. تو اب چلتے ہیں مزید فی کی طرف. سب سے پہلے ہم مزید فی کی ڈیفینیشن کو ریوائز کرتے ہیں، اس کا ہم اعادہ کرتے ہیں. ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ مزید فی کسے کہتے ہیں؟ مزید فی کسے کہتے ہیں؟ تو مزید فی کہتے ہیں کہ مادہ کے حرف میں سے ہی کسی حرف کو زائد لے آیا جائے. مادہ کے حرف میں مادہ تھا علیمہ سے علامہ بن گیا تھا، تو مادہ کے حرف لام تھا، اس میں سے ایک لام کو زائد کر لیا تو بن گیا علامہ. تو یہ کیا بنا؟ اس کو بھی کہتے ہیں مزید فی. مزید فی اسے بھی مزید فی کہتے ہیں. یا مادہ کے حرف میں سے کوئی حرف زائد نہ کیا جائے بلکہ مادہ کے حروف کے علاوہ کوئی حرف زائد لایا جائے. جیسا کہ سالمہ سے اسلم بنا. اب اسلمہ میں سین لام میم موجود ہے جو کہ مادہ کے حروف ہے، لیکن حمزہ ایکسٹرا ہے، ایک حرف زائد لایا گیا ہے. اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی مزید فی ہی کہتے ہیں. اب یہ جو ایک حرف زائد لایا گیا ہے، کبھی تو مادہ کے حروف کے ساتھ ایک حرف زائد آ جاتا ہے، کبھی 2 آ جاتے ہیں، کبھی 3 آ جاتے ہیں، یا اس سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں. تو مادہ کے حروف ٹوٹل 3 ہی ہوتے ہیں. تو 3 کے علاوہ جو بھی ہوں گے، 1 ہو 2 3 جتنے بھی ہوں وہ سارے کے سارے زائد حروف کہلائیں گے. یہ پہچان ہے مزید فی فعل کی. مزید فی افعال میں یہ پہچان ہے اس کی کہ مادہ کے حرف میں سے ہی ایک حرف زائد کر دیا جائے، جیسے علیمہ سے علامہ بنا تھا، یا مادہ کے حروف کے علاوہ کسی حرف کو زائد لایا جائے، جیسے سالمہ سے اسلمہ بن گیا. اب جو زائد حروف لائے جائیں گے وہ کبھی 1 ہوگا، 2 3 بھی ہو سکتے ہیں. یعنی 3 حروف جو مادہ کے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی آئیں گے سارے کے سارے زائد حروف کہلائیں گے. یہ تو ڈیفینیشن ہوگی. اب ہم نے یہاں پر ٹوٹل 8 پیٹرن پڑھنے ہیں مزید فی کے. ان میں سے 5 ہم پہلے مرحلے میں پڑھ لیں گے اور 3 ہم دوسرے مرحلے میں پڑھیں گے. اس اعتبار سے ٹوٹل پیٹرن ہوں گے 8. اس سے زیادہ ہیں پیٹرن، تو مزید فی کے ابواب زیادہ ہیں، لیکن ہم نے یہاں پر صرف وہی افعال پڑھنے ہیں، وہی ابواب ہم نے سیکھنے ہیں مزید فی کے جو قرآن پاک میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں. قرآن پاک میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں، وہی ہم نے یہاں پر پڑھنے ہیں. اور وہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 8. 5 ہم نے شروع میں پڑھنے ہیں اور 3 ہم نے تھوڑا سا آگے جا کر پڑھنے ہیں. یہ 2 گروپس آپ بنا لیں، سمجھیں. تو پہلا جو گروپ ہے ان ابواب کا وہ ہمارے سامنے موجود ہے. یہ تقریباً 8200 الفاظ ان کے وزن پر آتے ہیں. ٹوٹل 8200 الفاظ انہی 5 ابواب کے وزن پر آتے ہیں. بہت انٹرسٹنگ ہے. یہ 5 ابواب اگر ہم نے سیکھ لیے، ان کے ساؤنڈ ہم نے جان لیے، تو گویا ہم نے قرآن پاک سے 8200 الفاظ جان لیں گے. تو یہ دیکھیں، یہ فائدہ ہے ریپیٹیشن کا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم مادہ کا علم ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، جیسے کورس 2 میں ہم نے مادہ کا علم سیکھا اور 3 میں بھی مادہ کا علم سیکھ رہے ہیں. مادہ سے ہم ساؤنڈز میچ کرتے ہیں اور افعال کے، تو اس مادہ کے علم کو سیکھنے کے بعد ہمارے لیے وہ الفاظ جو تھے قرآن پاک میں 78,000 الفاظ جو تھے وہ کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ 5 پہلے ابواب ہیں. تو اس کے لیے ایک پوئم یاد کی تھی: تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں، علامہ حاسبہ اسلمہ، اس لیے اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے، اختلافا استغفارا. یہ 5 پہلے مرحلے میں تھے. اب یہاں پر جو برادر کا کوشچن تھا وہ یہاں پر ریز ہوگا کہ ہم ابواب کیسے بناتے ہیں. ان 5 کو پہلے ہم باب سیکھتے ہیں، ان کا باب کیسے بنے. تو آج ان میں سے 5 میں سے ہم نے پہلے 3 تو پڑھ لیے ہیں. یہ پڑھ لیا ہم نے، محاسبہ پڑھ لیا، یہ ہم نے پڑھ لیا. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ والا چوتھا جو باب ہے، یہ ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں. تو پہلے 5 میں سے آج ہم چوتھا پڑھیں گے. تو باب بنتا کیسے ہے؟ پہلے چونکہ یہ جو باب ہیں یا پیٹرن ہیں، انہی سے آگے افعال نکلتے ہیں. ابواب یا جو پیٹرن جس سے ہم کہتے ہیں، یہ جو ہمیں رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں بلیک کلر میں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے ابواب ہیں. ان کو ابواب کہتے ہیں. جیسا کہ ہم ثلاثی مجرد میں سیکھتے تھے نا، فاتحہ، ناصرہ، ضرب، اسمع، اس میں وہ 4 ہی تھے. تو یہاں پر آ کر یہ والے ابواب ہیں جو کہ 5 یہ ہیں اور 3 اگلے
चंद लेसन के बाद वो भी आ जाएंगे, तो टोटल 8 होंगे। तो इन 8 को कहते हैं अबवाब। अब अगली बात करते हैं, ये जो ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं हमें, इनको कहते हैं मस्दर। ये मस्दर है, इसको कहते हैं मस्दर। ये अबवाब हैं और ये ब्लू कलर में मस्दर है। अब ये जो अल्लामा हासबा रेड कलर में नजर आ रहे हैं, ये 5 के 5 जो हैं इस मस्दर से माजी का पहला सीगा है। मस्दर से माजी का पहला सीगा है, तो ये मस्दर है पांचों इनसे। तो तालीम मस्दर है, इससे अल्लामा माजी का पहला सीगा हो गया, मुहासबा मस्दर है और हासबा माजी का पहला सीगा हुआ। इस्लाम मस्दर है, तो अस्लमा माजी का पहला सीगा हुआ। इख्तिलाफ मस्दर है, तो इससे इख्तलाफा माजी का पहला सीगा हुआ। आगे जाकर ये पांचवा इस्तिगफार मस्दर है, तो इससे इस्तिगफारा माजी का पहला सीगा हुआ। और ये जो राइट साइड पे ब्लैक कलर में है, ये इनके अबवाब हैं। ये इनके क्या है? अबवाब। तफ़ईल अबवाब कहते हैं जो फ़ाइल नाम के साथ होते हैं। इसको और जरा आसान करते हैं। अब ये जो लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं फ़ाअला, फ़ाअला, तो फ़ाअला यह है, ये तफ़ईल बाब से माजी का सीगा है। ये तफ़ईल बाब से तफ़ईल फ़ाअला युफ़ाइलु इसको हम प्रैक्टिस अगर करते हैं 6 चाबियों में, फ़ाअला युफ़ाइलु, फ़ाइल, मुफ़ाइलुन, मुफ़ाअलुन, तफ़ईलुन। ठीक है। अल्लमा युअल्लिमु, अल्लिम, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, तालीमुन। तो अल्लमा ये कोड की हैसियत रखता है। अल्लमा क्या है? अल्लमा कोड है। अभी हम सिर्फ पहले जो बाब है उसी की हम बात कर रहे हैं, पहले भी। इसको अगर आपने समझ लिया तो बाकी सारे आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। जो बाब या कोड की जो डिवीजन है वो आपको समझ आ जाएगी। देखें, तफ़ईल मस्दर हुआ। अब तफ़ईल से फ़अला उसका फ़ेल माजी है। तो अल्लम और तालीम का ताल्लुक यहाँ पर ये है कि तफ़ईल मस्दर, तफ़ईल बाब से हमने जो पहला मस्दर सीखा वो था तालीम। वो क्या है? तफ़ईल बाब से जो पहला मस्दर सीखा वो क्या है? वो है तालीम। और तालीम का माजी आता है अल्लामा। तो अल्लामा गोया के पहला फेल हुआ जो हमने सीखा तफ़ईल बाब से, जो पहला फेल सीखा वो अल्लामा हो गया। अब इसके बाद जो भी अल्लामा के साउंड पर आएगा वो सब के सब जो है उनका बाब तफ़ईल होगा। उनका बाब क्या होगा? तफ़ईल होगा। एक बात। अब अल्लामा की तरह हमने सब्बाहा पढ़ लिया, तो सब्बाहा युसब्बिहु उसका बाब भी तस्बीहुन मस्दर होगा उसका, और तफ़ईल उसका बाब हो गया। अभी लास्ट सेशन में बात हुई थी ज़ब्बाहा। ज़ब्बाहा ये भी अल्लामा की तरह है, तो ज़ब्बाहा युज़ब्बिहु तस्बीहुन उसका मस्दर हो गया और तफ़ईल उसका बाब हो गया तफ़ईलुन। क्योंकि अरबी जो है ये साउंड्स की लैंग्वेज है, साउंड्स की। जिससे साउंड मैच करेगा हम उसको उसी बाब में लेकर चले जाएंगे कि ये उसी बाब में है। उसी तो कोड क्या कह रहा है कि ये जो रेड कलर में ये सारे कोड्स हैं, यानी कि ये माजी का जो पहला सीगा आ रहा है मजीद फी का, जो कि पहले मस्तर से हम सीख रहे हैं, तो इसको कहते हैं कोड। तो अब जो भी अल्लामा की तरह आएगा, ज़ब्बाहा आएगा, सब्बाहा आएगा, और इसके आगे आगे जाकर कई और भी आप सीखेंगे, तो सब के सब अल्लामा की तरह होंगे, तो उनका सबका बाब तफ़ईल होगा और सबका जो मस्तर है वो तालीम के वज़न पर होगा। ठीक है। अच्छा, अब रही बात कि फ़अला को हम लेकर आए, फ़अला को क्यों लेकर आए? फ़अला को यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं आपको ये बताने के लिए आप मादा कैसे ढूंढेंगे। मादा कैसे ढूंढेंगे? आपको पहले तो ये होता था, अब सुलासी मुजर्रद जो 3 हरफिया हमने सीखे थे 1 में 2 में, उसमें तो ये आपके लिए आसानी थी कि माजी के पहले सीगे पर चले जाएं और वो आपको क्या कहलाएगा? वो मादा कहलाएगा। मिसाल के तौर पर आपने सीखा नासारा, माजी का पहला सीगा नासारा, तो मादा पहचानने में मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि नून स्वाद रा मादा है। 3 हरूफ ही होते हैं मादा के। नासारा नून स्वाद रा मादा हो गया। द्वाराबा, वहां भी आसानी थी, द्वाराबा, द्वादराबा मादा है। और जब हम सुलासी मुजर्रद में कमजोर वाली कैटेगरी में आ गए, जो कि कोर्स 2 में हमने अफ़ाल पढ़े थे, उसमें भी मादा ढूंढने में आपको आसानी ये थी कि उसके माजी के आमतौर पर पहले सीगे में पता चल जाता है,
لیکن پہلے سیغے میں اگر تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، جیسے قالا کانا میں آئی تھی کہ الف تو مادہ نہیں ہوتا، تو وہ کیسے ہم کلیئر کریں؟ تو وہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کے مضارع میں چلے جائیں تو اس کی الف کی حقیقت پتہ چل جائے گی کہ الف یا تھا یا واو تھا. قال یہ کولو پڑھ لیا، کاف واو لام مادہ ہو گیا، وہاں بھی اتنا مشکل نہیں تھی. لیکن جب آپ مزید فی میں آ جاتے ہیں تو مزید فی کے اندر یہ تھوڑا سا مادہ کو ڈھونڈنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ اس لیے ہوتا ہے. آپ نے مزید فی کو لے کر جانا ہے اس کے ثلاثی مجرد پر، اس کے 3 حرف افعال کی طرف لے کر آپ نے جانا ہے، تو تب آپ کو اس کا مادہ پتہ چلے گا. ایک بات. دوسری بات اس مادے کے حوالے سے یہ ہے، جیسے آپ فعل لکھا گیا ہے، فعل کا مطلب کیا؟ مادہ ہم کہتے کسی ہیں، پہلے تو یہ سیکھیں. مادہ کہتے ہیں ہم اس چیز کو کہ جو فا عین اور لام کے مقابلے میں آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مادہ. ٹھیک ہے، فا لام کے مقابلے میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مادہ. اب مثال کے طور پر یہ فاعل کو آپ لے لیں، فاعل، یہ فاعل جو ہے نا، فا اور عین کے درمیان میں یہ الف زائد ہے، تو فا کے مقابلے میں جو حرف آ رہا ہے وہ حاسبہ میں ہا ہے. ٹھیک ہے، اور عین کے مقابلے میں آ رہا ہے سین، اور لام کے مقابلے میں آ رہا ہے با. تو درمیان میں جو الف ہے یہ الف تو زائد ہوا. اب آپ کو ڈھونڈنا مادہ آسان ہو گیا کہ جب آپ نے اس کو فاعلا کا ساؤنڈ بنایا، فاعلا یفاعل، فاعل، مفاعل، مفاعل اور مفاعلۃ باب پڑھ لیا آپ نے، تو فاعل نام کے ساتھ جو میچ کرے گا، فاعل نام کے مقابلے میں جو آئے گا حرف، اس کو کہتے ہیں کہ وہ مادہ کے حروف ہیں. باقی جو بھی اس میں آئیں گے، ایک آ جائے، دو آ جائے، تین آ جائے، وہ سارے کے سارے زائد حروف کہلائیں گے. سارے سارے کیا کہلائیں گے؟ زائد حروف. ایک طریقہ تو یہ ہے، فاعلہ کو لے لیں، اس سے آپ پہچان لیں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس کے ثلاثی مجرد میں لے کر چلے جائیں. جیسے ہم نے حاسبہ کا فعل پڑھا تھا تو اس میں سکھا تھا حاسبہ، یہ حاسبہ سے حاسبہ بنا، حاسبہ سے کیا بنا؟ حاسبہ. مزید فی بن گیا حاسبہ. تو حاسبہ میں ہا سین با 3 ہی حروف ہیں، تو یہ ہو گیا مادہ. تو حاسبہ اس سے بڑا تو یہ الف زیادہ ہو گیا. تو امید ہے کہ مادہ کی جو بنانے کا طریقہ ہے، مادہ ڈھونڈنے کا طریقہ ہے، وہ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اور جو کوڈ کی بات بھی ہے اور باب مصدر، یہ چاروں چیزیں آپ کو امید ہے کہ کسی حد تک کلیئر ہو گئی. اگر نہیں ہوں گی تو انشاءاللہ ہم اس پہ مزید بھی بات کرتے رہیں گے. تو چلتے ہیں آپ نے آج کے سبق کی طرف. آج کا ہمارا سبق ہے اختلافہ، جو آج کا فعل ہے. اختلافہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 2 حرف زائد ہیں، 2 حرف زائد. اختلافہ، خا لام اور فا مادہ ہے، اور 2 حرف زائد ہے. شروع میں حمزہ زائد ہے. شروع میں کیا ہے؟ حمزہ زائد ہے، اور اس کے بعد فا کلمے کے بعد تا زائد ہے. تو اختلافہ میں یہ خا جو ہے یہ فا کلمہ ہے، لام یہ عین کلمہ ہے، اور فا لام کلمہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو تا ہے یہ بھی زائد ہے، اور حمزہ جو ہے شروع میں یہ بھی زائد. تو آئیے چلتے آج کے فعل کی طرف. اختلافہ، اس نے اختلاف کیا. اختلافہ یختلف، اختلاف، مختلف، مختلف، اختلاف. یہ تو ہم نے 6 چابیں کر لیں، سوری ہم نے ماضی کرنا تھا. اختلافہ، اس نے اختلاف کیا. اختلافو، ان سب نے اختلاف کیا. اختلفتا، آپ نے اختلاف کیا. اختلفتو، میں نے اختلاف کیا. اختلفتم، آپ سب نے اختلاف کیا. اختلفنا، ہم سب نے اختلاف کیا. اور آپ نے یہ بھی جان لیا یہاں پر کہ اختلافہ جو باب جو فعل ہے، اس کا باب آتا ہے افتعال. کیونکہ پہلا ہم نے سیکھا تھا تفعیل، اس کے بعد مفاعلہ، پھر افعال، اور چوتھا ہے افتعال. یہ افتعال ہے الگ سے، چوتھا باب ہو گیا. تو دوبارہ کرتے ہیں. اختلافہ، اختلافو، اختلفتا، اختلفتو، اختلفتم، اختلفنا. عربی بول چال میں حل اختلافہ، کیا اس نے اختلاف کیا؟ تو جواب کہہ دیں گے ما اختلافہ. چونکہ اختلاف کرنا وہ اچھی بات نہیں ہے، تو ہم نے کہا کہ اس کو ما کے ساتھ لے جاتے ہیں، یعنی اس کو نیگیٹو کر لیتے ہیں. تو ماضی میں ما کے ساتھ نیگیٹ کریں گے، اور مضارع میں لا کے ساتھ عام طور پر. مختلف، اس نے اختلاف نہیں کیا.
حل اختلافو، کیا ان سب نے اختلاف کیا؟ ما اختلافو، ما اختلافو، ان سب نے اختلاف نہیں کیا۔ تو یہ لائن کے اوپر ہے، ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے تھے، اب لائن کے نیچے جو ہے ہم آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، آپس میں سوال جواب کرتے ہیں۔ حل اختلفتا، کیا آپ نے اختلاف کیا؟ تو تا کا جواب تو سے آ جائے گا، ما اختلفتو، ما اختلفتو، میں نے اختلاف نہیں کیا۔ حل اختلف، حل اختلفتم، کیا آپ سب نے اختلاف کیا؟ ما اختلفنا، ہم سب نے اختلاف نہیں کیا، تو تم کا جواب نا سے آ جائے گا۔ تو اسی طرح سے ہم نے ماضی کو اگر بہت زیادہ اچھی طرح سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے ایک اور جملہ بناتے ہیں، ایک اسم کو ساتھ ملاتے ہیں، الاختلاف فی کتاب اللہ، کیا اس نے اللہ کی کتاب میں اختلاف کیا؟ اس نے رائٹ سائڈ پہ جو تھا، تو ہم کہیں گے ما اختلاف فی کتاب اللہ، اس نے اللہ کی کتاب میں اختلاف نہیں کیا، ما اختلاف فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ حل اختلافو فی کتاب اللہ، کیا ان سب نے اللہ کی کتاب میں اختلاف کیا؟ ان سب نے، تو اس کو بھی ہم نفی کے ساتھ لکھیں گے، ما اختلافو، انہوں نے اختلاف نہیں کیا، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ اب آپس میں سوال جب کرتے ہیں، حل اختلفت فی کتاب اللہ، کیا آپ نے اللہ کی کتاب میں اختلاف کیا؟ ما اختلفتو، میں نے اختلاف نہیں کیا، ما اختلفتو، ما اختلاف تو پڑھ رہی ہے، مختلف تو یہ ملانے کے لیے آیا ہوا ہے، ملانے کے لیے یہ جو حمزہ کے نیچے زیر تھا نا، یہ گرا ہوا ہے ملانے کے لیے، مختلفت فی کتاب اللہ، حل اختلفتم فی کتاب اللہ، ما اختلفنا فی کتاب اللہ۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ جو سوال ہے اس میں بھی اختلافا، اختلافو، اختلفتا، اختلفتم، یہ حمزہ کے نیچے زیر ہے، تو یہ زیر یہاں پہ کیوں گرا ہوا ہے؟ یہ ملانے کی وجہ سے کہ حل کو اختلافوں کے ساتھ ملا رہے ہیں، جیسے یہاں پر بھی ما کو آگے ملایا جائے۔ الحمدللہ ماضی کے سیغے ہم نے یاد کر لی، اب اس کو مضارع سیکھتے ہیں۔ یختلف، اختلافا، یختلف وہ اختلاف کرتا ہے، یختلفون وہ سب اختلاف کرتے ہیں، تختلف آپ اختلاف کرتے ہو، اختلف میں اختلاف کرتا ہوں، تختلفون آپ سب اختلاف کرتے ہیں، نختلف ہم سب اختلاف کرتے ہیں۔ دوبارہ کرتے ہیں، یختلف، یختلفون، تختلف، اختلف، تختلفون، نختلف۔ یہاں پر ایک چیز کو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اختلاف جو ہم نے پڑھا تھا اس کا پہلا سیغہ، اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں حمزہ زائد ہے شروع میں اور تا زائد ہے۔ حمزہ اور تا جو زائد حروف تھے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام سیغوں میں، خواہ ماضی کے ہیں یا مضارع کے، تمام کے اندر ان حروف کی ریپیٹیشن آ رہی ہے، ان کو تمام سیغوں میں لے کر چل رہے ہیں، جو زائد حروف ہیں ان کو تمام سیغوں میں لے کر چل رہے ہیں، ماضی میں بھی ہے اور مضارع میں بھی آ رہا ہے۔ عربی بول چال میں حل یختلف، کیا وہ اختلاف کرتا ہے، سنگل اشارہ ہے، لا یختلف مضارع کو نفی کرنے کے لیے لا کا استعمال عام طور پر ہوتا ہے، تو ہم کریں گے لا یختلف، وہ اختلاف نہیں کرتا ہے۔ حل یختلفون، کیا وہ سب اختلاف کرتے ہیں، لا یختلفون وہ سب اختلاف نہیں کرتے۔ تو یہ کسی کے بارے میں بات ہوگی لائن کے اوپر، اب آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے۔ التختلف، کیا آپ اختلاف کرتے ہو، لا اختلف میں اختلاف نہیں کرتا ہوں، لا کا معنی ہے نہیں، میں اختلاف نہیں کرتا ہوں۔ حل تختلفون، کیا آپ سب اختلاف کرتے ہیں، لا نختلف ہم سب اختلاف نہیں کرتے ہیں، لا کا سر نفی کر دیا کہ ہم سب اختلاف نہیں کرتے۔ اسی طرح سے دین کا ایک لفظ ساتھ ملاتے ہیں، جملہ بناتے ہیں، حل یختلف فی الدین، کیا وہ اختلاف کرتا ہے دین میں، فی میں الدین، دین میں، کیا وہ دین میں اختلاف کرتا ہے، لا یختلف، لا یختلف فی الدین وہ دین میں اختلاف نہیں کرتا ہے۔ حل یختلفون فی الدین، کیا وہ سب دین میں اختلاف کرتے ہیں، لا
لا یختلفون فی الدین، وہ دین میں اختلاف نہیں کرتے ہیں. تو جواب آ گیا سیم اسی طرح سے صرف لا کا اضافہ کر دیا ہے. اب آپس میں ڈسکشن کیسے کی تھی؟ حل تختلف فی الدین، کیا آپ دین میں اختلاف کرتے ہو؟ لا اختلف فی الدین، لا کے ساتھ نفی کریں گے، نہیں اختلف فی الدین، میں اختلاف نہیں کرتا. لا حل تختلفون فی الدین، کیا آپ سب دین میں اختلاف کرتے ہیں؟ لا نختلف فی الدین، ہم سب دین میں اختلاف نہیں کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی لا کا سر منفی بنا دیا ہے، مضارع میں لا لے کر آئے ہیں منفی بنانے کے لیے. الحمدللہ ماضی اور مضارع کو سیکھنے کے بعد اس کا فعل امر سیکھیں گے. فعل امر بہت آسان ہے، جیسا کہ QC3 میں ہم نے مزید فی کے افعال میں سیکھا تھا. ماضی سے بناتے ہیں اختلافہ، اختلافہ ماضی ہے، اس سے بنانا کیسے؟ دو ہی طریقے ہیں کہ یہ جو عین کلمہ ہے، یہ لام، یہ عین کلمہ ہے، اس کے زبر کو زیر میں تبدیل کر دیں گے، اور جو آخر ہے یعنی کہ لام کلمہ ہے اس کو ساکن کر دیں گے. تو کیا بن جائے گا؟ اختلف، اختلف، عین کلمے کو زیر دے دیں اور آخر لام کلمے کو ساکن کر دیں، تو یہ کیا بنے گا؟ فعل امر بن جائے گا. اختلف، تو اختلاف کر، اختلف تو اختلاف کر. اب اس سے پہلے جو ہم نے افعال سیکھے تھے ان کے بھی ایک دفعہ پریکٹس کرتے ہیں. ان کا فعل امر کیسے بنا تھا؟ علامہ سے علم، حاسبہ سے حاسب، اور اسلمہ سے اسلم، اختلافہ سے اختلف. یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان تمام میں جو ہم نے چاروں ابواب اب تک پڑھے، اس میں فعل امر جو ہے اسی ساؤنڈ پر آتا ہے، علم، حاسب، اسلم، اختلف. یہاں پر اس کے بتانے کا کچھ اور مقصد بھی ہے کہ آگے جا کر آپ کچھ ایسے افعال بھی دیکھیں گے جن کا ساؤنڈ یہ والا نہیں ہوگا فعل امر کا، یعنی ان کے نیچے زیر نہیں آئے گی، زیر کے ساتھ فعل امر نہیں بنے گا. آگے جا کر کچھ افعال ایسے آئیں گے. تو یہاں پر اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی آپ یاد کر لیں کہ اب تک جو آپ نے پڑھے ہیں 4 افعال، تو ان 4 ابواب کے اندر فعل امر زیر کے ساتھ آ رہا ہے. تو آئیے آگے چلتے ہیں. اختلف، اختلفو، لا تختلف، لا تختلفو. ابھی بول چال میں لا تختلف، تو اختلاف مت کر. فعل نہیں ہے، فعل نہیں کا آنسر فعل مضارع سے ہی دیا جاتا ہے. لا اختلف، میں اختلاف نہیں کروں گا. لا تختلفو، تم سب اختلاف مت کرو، نہیں ہے، منع کیا جا رہا ہے. اور آرڈر جو ہے آرڈر کرنے کا بھی ہوتا ہے، نہ کرنے کا بھی ہوتا ہے. لا نختلف، میں نہیں اختلاف کروں. الحمدللہ فعل ماضی اور مضارع فعل امر ہم نے سیکھا. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے اسم فاعل کا. اسم فاعل کیسے بنتا ہے؟ اسم فاعل کے لیے آپ کو پتا ہے کہ اسم فاعل میں زیر کے ساتھ اگر کریں گے تو اسم فاعل بن جائے گا مختلفن، مختلفن اسم فاعل ہے، اور مختلفن آئے گا اسم مفعول. مختلف یعنی عین کلمے کی زیر کے ساتھ بنائیں گے. شروع میں پیش والا میم تو ہر مزید فی کے اسم فاعل اور اسم مفعول میں لگنا ہے. اس کو تو آپ یاد کر لیں کہ مزید فی کے افعال میں، تمام مزید فی کے افعال میں اسم فاعل بنانا ہو یا اسم مفعول بنانا ہو تو شروع میں جو چینجنگ ہے وہ ایک ہی طرح کی ہوگی، وہ ہو جائے گی میم پیش والا میم. یہ تو لگے گا دونوں میں، اسم فاعل ہو یا اسم مفعول. مزید فی کے تمام افعال میں، خواہ وہ افعال صحت مند ہوں گے یا وہ افعال کمزور ہوں گے یا وہ افعال ڈبل حرف والے ہوں گے یا حمزہ والے ہوں گے، جو بھی ہوں ان سب میں یہ کام کرنا ہے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول میں پیش والا میم لگانا ہوگا. اور باقی چینجنگ کیا ہے؟ اسم فاعل میں عین کلمہ کے نیچے زیر آ جائے گی، اسم فاعل بن جائے گا. عین کلمہ کے اوپر زبر آ جائے گی تو اسم مفعول بن جائے گا. مختلفن، اختلاف کرنے والا، مختلفن جس میں اختلاف کیا گیا ہو. علامہ سے معلم، معلم، اور حاسبہ سے محاسب، محاسب. اسلمہ سے مسلم، مسلم. اختلافہ سے مختلف اور مختلف. یہ سیم ساؤنڈ بتانے کے لیے یہ بتایا گیا کہ ان کے سیم جیسے اسم فاعل جیسے فعل امر کے اندر ساؤنڈ ان کے سیم آ رہے تھے ان چاروں میں، تو ان کے ساؤنڈ جو ہے وہ اسم فاعل اسم مفعول میں بھی سیم ہی آ رہے ہیں.
इख्तलाफा से मस्तर बनेगा इख्तिलाफुन। इख्तलाफा से मस्तर क्या है? इख्तिलाफुन। इख्तिलाफ उनको अगर हम मैच करना चाहते हैं, इफ्तिआलुन, इफ्तिआलुन, ये है इफ्तिआलुन। अब अगर मस्तर में हम गौर करें कि इसमें भी शुरू में हमजा जायद है, फिर फा और आइन कलमे के दरमियान ता जायद है, और ये जो आइन कलमा के बाद आइन और लाम कलमा के दरमियान अलिफ जायद है। तो ये तीनों चीज़ें जो जायद हैं, ये यहाँ पर भी हैं, इस मस्तर में भी हैं और इस बाब में भी है। इसका साउंड इससे मिलता है इफ्तिआल, इख्तिलाफ। मुख्तलिफुन, मुख्तलफुन, इख्तिलाफुन इसम फाइल, इसम मफूल और मस्तर है। आइए इसका मोनस सीखते हैं। मोनस कैसे होगा? मोनस के लिए सिंपल सा काम हम ये करेंगे कि जो मुज़क्कर हमने सीखा था उसके आखिर में से और ता साकन लगा देंगे। इख्तलाफा, उस शख्स ने इख्तिलाफ किया, उस मर्द ने। इख्तलाफत लगा देंगे, उस औरत ने इख्तिलाफ किया। क्योंकि मर्द अगर इख्तिलाफ कर सकता है तो औरत भी कर सकती है, उसको भी हम कहेंगे, आखिर में ता साकन लगा देंगे, तो ये बनेगा मोनस इसका। आइए सीखते हैं इसका पूरा टेबल कैसे है। प्रैक्टिस के साथ साथ आप इशारे करते जाएं, इंशाल्लाह ये पूरा टेबल आपको याद हो जाएगा। इख्तलाफा, इख्तलफू, इख्तलफ्ता, इख्तलफ्तू, इख्तलफ्तुम, इख्तलफना। यख्तलिफू, यख्तलिफूना, तख्तलिफू, अख्तलिफू, तख्तलिफूना, नख्तलिफ। इख्तलिफ, इख्तलिफू, ला तख्तलिफ, ला तख्तलिफू। मुख्तलिफुन, मुख्तलफुन, इख्तिलाफ। हुवा इख्तलफा या इख्तलफत, हुवा यख्तलिफु या तख्तलिफु। तो ये पूरा टेबल हो गया, इसमें हमने मोनस के सीगे भी पढ़ लिए हैं। अच्छे टाइप करते हैं। इख्तलफा, यख्तलिफु, इख्तलिफ, मुख्तलिफुन, मुख्तलफुन, इख्तिलाफुन। छह टाइपें याद कीजिए इंशाल्लाह। इसमें 3 फेल किताबी हैं और 3 इसम किताबी हैं। अब तक हमने अफ़ाल पढ़े उनका एक दफ़ा छह टाइपें याद करते हैं। अल्लमा, युअल्लिमु, अल्लिम, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, तालीमुन। हासबा, युहासिबु, हासिब, मुहासिबुन, मुहासबुन, मुहासबतुन। अस्लमा, युस्लिमु, अस्लिम, मुस्लिमुन, मुस्लमुन, इस्लामुन। इख्तलफा, यख्तलिफु, इख्तलिफ, मुख्तलिफुन, मुख्तलफुन, इख्तिलाफ। तो ये चारों की शिटाबी हमने रिवाइज कर ली। ये वर्क बुक के अंदर ये एक जो इख्तलाफा का हमने टेबल पढ़ा है, इसके हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल है, अरबी बनाना है। और तुम सब इख्तिलाफ करने वाले हो दीन में। और तुम सब, और के लिए आएगा वाव, वाव का माना और। तुम सब, अंतुम, अंतुम का माना आप सब। व अंतुम, और आप सब इख्तिलाफ करने वाले हो। तो करने वाले के लिए इसम फाइल का सीगा आता है। मुख्तलिफुन, इख्तिलाफ करने वाला। इसकी जमा आ गई मुख्तलिफूना, इख्तिलाफ करने वाले। वांतुम मुख्तलिफूना, मुख्तलिफूना आ जाएगा, मुख्तलिफूना। आप सब क्या इख्तिलाफ करने वाले हैं? फिर दीन, दीन में, फिर दीन। ठीक है जी। वांतुम मुख्तलिफूना फिर दीन, और आप सब इख्तिलाफ करने वाले हैं दीन में। दूसरा सवाल है, उर्दू में तर्जुमा करें। फला तख्तलिफू फी दीन, फला तख्तलिफू, बस इख्तिलाफ ना करो। फा ला तख्तलिफू, फा का माना है पस, ला तख्तलिफू तुम सब इख्तिलाफ मत करो, फिर दीन, दीन में। तुम सब इख्तिलाफ मत करो दीन में। तीसरा सवाल है, अरबी में नफी में जवाब दें। हल तख्तलिफूना फी किताबिल्लाह, क्या आप सब इख्तिलाफ करते हो अल्लाह की किताब में? तो नफी में जवाब देना है ला तख्तलिफून, नहीं ला नख्तलिफू, ला नख्तलिफू। ठीक है, नख्तलिफू, ला नख्तलिफू फी किताबिल्लाह, हम अल्लाह की किताब में इख्तिलाफ नहीं करते हैं। ये वर्ब बुक के क्वेश्चन थे। अब इख्तलाफा की तरह इत्तखज़ा का टेबल है जो हमें नजर आ रहा है यहाँ पर। उसने पकड़ा, इत्तखज़ा उसने पकड़ा। इत्तखज़ा का टेबल बनाने के लिए इख्तलाफा के टेबल को सामने रखें और इसी सॉर्ट पर आप बनाते चले जाएं, इंशाल्लाह पूरा टेबल आप आसानी से बना लेंगे। इत्तखज़ा
इत्तखज़ू, इत्तखज़ता, इत्तखज़तु, ये पूरे का पूरा बन जाएगा। और आखिर में ये जो कोड्स हैं ये आप याद रखिएगा, 3 हरफ़ी फ़ाल के, ज़ोर फ़ाल के और मज़ीद फ़ी के कोड्स हैं। इनको याद रखेंगे तो जब भी कोई फ़ेल आएगा आपके सामने, साथ ये कोड लिखा हुआ होगा, तो आप पहचान लेंगे कि किस बाब से आता है, 8वां बाब में से किस बाब से आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें ग्रामर का हिस्सा मुकम्मल हुआ। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 3 सफ़ा नंबर 7 इशारा बी। 7वें सफ़े का ये दूसरा इशारा है। इसमें सूरह बकरा की आयत नंबर 51 से 53 तक इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे। और पहले 5 सफ़ात कोर्स 2 में पढ़े थे, फिर कोर्स 3 जब आ गया इसमें हमने दूसरे 5 सफ़ात पढ़ने हैं। आइए आज के सबक की तरफ चलते हैं, जो आज का इशारा है 7b 40 रातें। इससे पीछे भी हम आयत में देखते आ रहे हैं कि अल्लाह ताला मुसलसल बनी इसराइल पर होने वाली नेमतों का तज़किरा फरमा रहे हैं। तो आज का जो सबक है इसमें भी इसी तरह से एक नेमत का ही तज़किरा है। तो असबाक का आगे देखेंगे। असबाक जो इतने भी बहुत अहम है। इसमें बताया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इबादत की गर्ज से जब गए थे तो 40 रातों के लिए, तो उनकी गैर मौजूदगी में बनी इसराइल ने एक बछड़े की पूजा शुरू कर दी। एक बछड़े को, जो गाय का बच्चा था, उसको पूजना शुरू कर दिया। तो ये बहुत बड़ा गुनाह था, जो अल्लाह के अलावा किसी को पूजना, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करना, ये शिर्क कहलाता है। तो शिर्क उन्होंने करना शुरू कर दिया। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद भी अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया और अल्लाह ने तौरात जैसी नेमत उनको अता की। तौरात एक किताब अता की, हिदायत, ताकि वो उससे हिदायत हासिल कर सकें। तो ये अहम असबाक हैं, इंशाल्लाह इनको सीखते हैं। आइए आज की पहली आयत की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون। वइज़ वाअदना, वइज़ वाअदना, और जब, याद करो उस वक़्त को जब वाअदना हमने वादा किया। वाअदना, वाअदा युवाइदु, ये हम पढ़ लेंगे आगे जाके इसके फ़ेल को। वाअदा से वाअदना, हमने वादा किया मूसा अलैहिस्सलाम से 40 लैला, 40 रातों का। 40 40 को कहा जाता है और लैलतन रातें। 40 रातों का वादा किया। सुम्मा, फिर, इत्तखज़तुम, तुमने बना लिया। इत्तखज़ा, हमने अभी फ़ेल सीखा था। इत्तखज़ा, इत्तखज़ू, इत्तखज़ता, इत्तखज़तु, इत्तखज़तुम, तुम सबने बना लिया। अल-इजला, बछड़े को। बछड़े को क्या बना लिया? माबूद बना लिया। मिन बादिही, उसके बाद। मिन बादिही, उसके बाद माबूद बना लिया। व अंतुम ज़ालिमून, जबकि तुम ज़ालिम थे। व, और के माना भी आता है, हालांकि माना में भी आता है। और तुम ज़ालिम थे। ज़ालिमून जमा का सीगा है। जो पहली आयत के अंदर ये बताया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम जब एक ख़ास इबादत के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से तूर नामी पहाड़ पर गए थे और 40 रातों के लिए वहाँ पर गए, तो बनी इसराइल ने, जो उनकी कौम थी, बनी इसराइल ने क्या किया कि कौम के अंदर मौजूद एक जादूगर था और जादूगर की चाल का शिकार हुआ। उसने चाल ये चली थी कि ये एक बछड़ा बनाया गया और उसकी इबादत की तरफ उनको राग़िब किया कि तुम इसको पूजना शुरू करो। तो अब अल्लाह की तरफ से दिए गए मौज़ज़ात और इनामात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम को इस मौके पर वो भूल बैठे थे। अल्लाह ने इतने ज़्यादा इनामात किए हैं और हमें मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से तालीमात भी दी गई हैं, उन सब को वो भुला बैठे और उन्होंने उसको शिर्क शुरू कर दिया, यानी उसकी इबादत करना शुरू कर दिया। वइज़ वाअदना मूसा 40 लैला, इसमें 40 रातों का तज़किरा है। 40 रातों के लिए मूसा अलैहिस्सलाम गए थे। तो यहाँ पे आज से ये पता चलता है शिर्क जो है ना वो बहुत बड़ा गुनाह है। इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, कुरान पाक में आता है। तो इसके बावजूद भी अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। तो इससे अंदाज़ा इस बात का होता है कि अल्लाह ताला किस कदर उन पर रहम कर रहे थे, किस कदर उन पर नेमतें किए जा रहे थे। और मकसद क्या था कि कहीं ऐसा हो जाए कि ये अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार बंदे बन जाए।
ایک حدیث لیتے ہیں اسی طرح سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا کیا ہیں، وہ 7 گناہ کون کون سے ہیں؟ اس میں سے پہلا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا ہے، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 جنگ کے دن پیٹ پھیرنا، اور نمبر 7 پاک دامن غافل مومن عورتوں کو تہمت لگانا۔ یہ 7 مہلک گناہ قرار دیا گیا ان کو کہ ان گناہوں سے بچو۔ تو گناہ تو ویسے بھی مہلک ہی ہوتا ہے، لیکن ان 7 کو جب اسپیسیفک بتایا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑے گناہ ہیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ دوسری آیت آج کے سبق یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون۔ صدق اللہ۔ ثم عفونا، ثم کا معنی ہے پھر، عفونا ہم نے معاف کر دیا، عفا یا عفو، اور یہ آئے گا فعل جمع کا صیغہ ہے، عفونا ایک ہی ٹکڑا ہوگا، ایک ہی فعل ہے، عفونا ہم نے معاف کر دیا، انکم تمہیں، انکم تمہیں ہم نے معاف کر دیا، من بعد ذالک، یہ عفونا کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ان اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دیکھیں اس کے اندر استعمال ہوا ہے 3 دفعہ، عفو، العفو اور فاعفو، یہ سارے کے سارے اسی پیٹرن سے آتے ہیں۔ تو یہ دعا اپنی دعاؤں کے اندر اس کو شامل کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اور پس مجھے معاف فرما دے۔ من بعد ذالک، اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، لعلکم یہ 2 ٹکڑے ہیں، لعل اور کم، شاید کہ تم تشکرون شکر گزار بن جاؤ، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ، اس لیے تمہیں معاف کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ گناہوں کے باوجود بھی ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے تو ہمیں فوری توبہ کر لینا چاہیے، اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی اطاعت میں لگ جانا چاہیے کہ ہم اتنے گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ہمارے اوپر کم نہیں کر رہے ہیں، ہماری نعمتوں کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں نعمتوں سے نوازتے چلے جا رہے ہیں، تو ہمیں فوری طور پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، جو ہم اب تک کے جو گناہ ہم نے کیے ہیں ان سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا وعدہ کر کے ہم شکر گزار بندے بن جائیں۔ تیسری آیت آج کے سبق کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ آتَيْنَا، وَإِذ اور جب، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ آتینا ہم نے دیا، آتا ایک فعل ہم نے پڑھا تھا عطا یاتی، ہدا یہدی کی طرح کسی پہ فعل پڑھا تھا، وہ 3 حرفی افعال میں آتا ہے، ایک ہم پڑھیں گے اسی کورس میں ایک فعل آئے گا آتا، اس کا مادہ وہی ہوگا، روٹ لیٹر اس کے وہی ہوں گے، لیکن باب اس کا چین ہوگا آتا یوتی، اسی سے آتا سے آتینا ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقانہ اور فرقان، فرقان کا مطلب کیا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز تھی، لعلکم تہتدون شاید کہ تم ہدایت پالو، یہاں پر بھی 2 ٹکڑے ہیں، پہلے پچھلی آیت میں تھا لعلکم تشکرون، یہاں پر ہے لعلکم تہتدون تم ہدایت پالو۔ وَإِذْ آتَيْنَا، کتاب کو دینے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف یہ نہیں کہ اس کی تلاوت کی جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں، اس لیے ان کو کتاب دی گئی تھی، تاکہ لعلکم تہتدون کے لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب دینے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے، اس سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ تو آج اگر ہمیں بھی قرآن پاک دیا گیا ہے تو ہمیں بھی اس کو صرف تلاوت ہی نہیں کرنا، پڑھنا ہی نہیں، بلکہ اس کو سمجھنا بھی ہے،
سمجھنا بھی ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا، یہ مقصد ہے اس کا۔ اس سے اس بات سے انکار نہیں ہے کہ پڑھنے میں کوئی ثواب نہیں، پڑھنے میں بھی ثواب ہے، تلاوت کرنے میں کا الگ سے ثواب ہے، اس کے اندر نیکیاں ہیں، تلاوت کرنا اچھا عمل ہے، لیکن تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صرف سمجھنا اچھا عمل ہے، تلاوت کرنا اچھا عمل نہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تلاوت کرنا اپنی جگہ پر نیک عمل ہے، اور اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ اپنی جگہ پر نیک عمل ہے۔ والفرقان، فرقان کا کیا مطلب ہے؟ والفرقان لعلکم تہتدون، اللہ کی کتابیں ہمیں ایک کسوٹی بتاتی ہیں جن کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ یہ حق اور باطل میں فرق ہم اس کے ذریعے کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو بیان کیا گیا وہ حق ہے، اور جو اس کے خلاف آئے گی وہ چیز کیا ہے؟ باطل کہلاتی ہے، وہ غلط راستہ ہے۔ جو کتاب اللہ کی کتاب بتا رہی ہے وہ صحیح راستہ ہے، اور دوسرا راستہ غلط ہے۔ ہدایت کے بغیر اللہ کی صحیح عبادت کرنا یا پھر لوگوں کے ساتھ درست معاملات کرنا یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے وہ کتاب دی گئی، اور کتاب کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو آج کے سبق میں جو تینوں آیات الحمدللہ ہم نے مکمل کی ہیں، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھتے ہیں۔ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، اس کے بعد جب کہ تم ظالم تھے۔ اور دوسری آیت ہے پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں اللہ کے اس کے بعد شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو تیسری آیت تھی آج کے سبق کی، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز تاکہ تم ہدایت پالو، تاکہ تم ہدایت پالو۔ تو یہ ترجمہ تھا ان آیات کا جو آج کے سبق میں تھی۔ تو اس کے اسباب کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کی غرض سے جب موسیٰ السلام گئے تھے 40 راتوں کے لیے، تو پیچھے سے ان کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، انہوں نے بچے کو معبود بنا لیا تھا، اس کی عبادت شروع کر دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے گناہ کے باوجود بھی ان کو معاف کر دیا، اور معاف کرنے کا یہ مقصد تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شکر گزار بندے بن جائیں۔ اور اللہ نے موسیٰ السلام کو طور پہ جانے کے بعد تورات کتاب عطا کی، اور اس کے عطا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ بنی اسرائیل اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس پر عمل کر کے ہدایت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو ہم نے اس سے ان آیات کو پڑھنے کے بعد دعا کیا کرنی ہے؟ دعا ہم یہ کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے دور رہنے میں میری مدد فرما۔ اور شرک سے ہم کیسے دور رہ سکیں گے؟ جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے تو ہم شرک سے دور رہ سکیں گے۔ اور آئندہ زندگی کا پلان کیا کرنا ہے کہ میں قرآن کے معنی، فوائد اور تفسیر کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سنتوں کا سیرت کا مطالعہ کروں گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ میرے علم کے اندر اضافہ ہوگا، اور مجھے مسند قسم کی تعلیم ملے گی، اور میں اس کے ذریعے سے نیک عمل کرنے والا بن جاؤں گا انشاءاللہ۔ آئیے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ اسماء میں سب سے پہلے آج کی آیت کے اندر ہے لیلتن۔ لیلہ کہتے ہیں رات کو، یعنی کیسے کہتے ہیں؟ ایک رات کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے لیالی۔ لیالی جمع کا لفظ ہے، لیلہ کی جمع لیالی، راتیں۔ کتاب کی جمع کتب آتی ہے، یہ ہم Q1 سے تقریباً پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ افعال میں جو پہلا گروپ تھا افعال کا، جس میں 3 حرفی افعال ہیں اور صحت مند ہیں، ان میں سے جو فعل آج کی آیت میں آئے ہیں ظالمون، ظالم یظلم، ضرب یضرب سے ہم نے پڑھا، ظالم یظلم، اظلم، ظالم، مظلوم اور ظلم۔ اچھا، اس کے بعد شاکر یشکر، اشکر، شاکر، مشکور، شکر، یہ ناصرہ باب سے پڑھا تھا ہم نے، 3 حرفی افعال ہے اور صحت مند والا ہے۔ اب کمزور والے دیکھتے ہیں، کمزور کی کیٹیگری کے اندر کون سے افعال آتے تھے؟ افونا، افا یافو، دعا یدو کی طرح۔ دعا یدو ہم نے Q1 میں پڑھا تھا، دعا یدو کا جو باب ہے ناصرہ باب سے آتا تھا، دعا یدعو، دال عین اور واو مادہ تھا، اس کا عین فا اور واو مادہ، یعنی کہ یہ کمزور فعل ہے۔ افا یعفو، اعفو، عافن، معفون اور عفون۔ عفون کا معنی ہے معاف کرنا۔
درگزر کرنا، معاف کرنا۔ تو اب مزید فی کے افعال میں سے کون سے فعل یہاں اس آیت کے اندر آئے ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ وعدنا، وعد یواعد، ہم نے ایک پھر پڑھا تھا حاسبہ، یہ حاسبہ یحاسبو، یہ اس کا کوڈ ہے، یعنی کہ یہ حاسبہ کی طرح ہے، حاسبہ کی طرح ہے وعدہ۔ تو مادہ تو اس کا واو عین دال ہوگا، جیسے وعدہ ہم نے پڑھا تھا نا، وعدہ یعیدو، واو عین اور دال مادہ اس کا تھا، تو مادہ تو واو عین دال ہی ہے، کمزور فعل ہے، اور حاسبہ کی طرح آتا ہے، ان حاسبہ اس کا کوڈ ہے، تو اس کا جو باب ہے وہ آئے گا مفاعلہ، باب کیا آئے گا؟ مفاعلہ، تو یہ مفاعلہ باب ہے اس کا، تو باب بھی ہمیں سمجھ آ گیا، اور اس کا کوڈ کیا ہے؟ یعنی حاسبہ یحاسب پہلا فعل ہم نے سیکھا تھا مفاعلہ باب سے، تو اس کی طرح جو بھی فعل اسی ساؤنڈ پر آئے گا تو وہ کہلائے گا مفاعلہ باب سے، جیسے واعدہ یواعد، واعد، مواعد، مواعد اور مواعدۃ، مواعدۃ، مفاعلۃ کے وزن پر آتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو 3 حرفی افعال کے علاوہ جو مزید فی کے افعال تھے، اس میں سے کوئی اور فعل ایسا نہیں ہے جو ہم اب تک پڑھ چکے ہوں۔ تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ مکمل ہوا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ نمبر 7 اشارہ بی، 7ویں صفحے کا یہ دوسرا اشارہ ہے، 7ویں صفحے کا دوسرا اشارہ ہے۔ اس میں گرامر میں ہم یہ پڑھیں گے استغفارا، آج ایک نیا ٹیبل سیکھیں گے استغفارا، یہ قرآن پاک میں رپیٹ ہو کر 42 دفعہ آتا ہے استغفارا۔ ہم مشہور لفظ بھی بولتے ہیں استغفار، وہ بھی اسی سے آتا ہے، استغفار سے ہی استغفارا بنا ہے، ماضی کا صیغہ۔ یہ ایک چارٹ ہمیں نظر آتا ہے، اس کے اندر بہت سے افعال لکھے ہیں، یہ چارٹ صرف آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس سے پہلے بھی جتنے افعال کے لیے آپ نے یہ چارٹ دیکھا ہے، یہ چارٹ بیسیکلی آپ کو کورس کے اینڈ پر دکھانا ہے، اور اس وقت آپ انشاءاللہ ان تمام افعال کو پہچان سکیں گے، جان سکیں گے، اس کو آپ بتا سکیں گے یہ کس باب سے آ رہا ہے اور یہ کس ساؤنڈ پر آتا ہے، کیونکہ ابھی تک ہم نے 4 جو کیٹیگریز اس میں آتی ہیں، صحت مند حرف والے افعال، کمزور والے افعال، حمزہ والے افعال، ڈبل حرف والے افعال، تو مزید فی میں بھی ہم نے یہ چاروں چیزیں پڑھنی ہیں، جیسے کہ ہم نے ثلاثی مجرد میں یہ چاروں باتیں پڑھی ہیں، صحت مند، کمزور، ڈبل حرف والا، حمزہ والا ہم نے پڑھا ہے، ایسے ہی ہم نے مزید فی میں بھی پڑھنا ہے۔ تو جب ہم سارا کورس مکمل کر لیں گے، اینڈ پہ جب ہم ان چارٹ کو دیکھیں گے، پھر ہمیں اور آسانی کے ساتھ ہم سب کے سب جتنے بھی افعال نظر آ رہے ہیں سب کے سب کا ہم ساؤنڈ بنا سکیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تک اگر آپ اس کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس میں سے صرف وہی ساؤنڈ نکالنے ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں، جو آج کے اس لیسن میں ہم پڑھیں گے استغفارا کی طرح، جو اسی کے ساؤنڈ پر آئیں گے، تو آج کے لیسن میں آپ جو پڑھیں گے اسی کا ہی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، باقی کو نہیں چھیڑنا ہے، باقی کو آپ خود سے بنانے کی کوشش نہ کریں، پھر آپ پریشان ہو جائیں گے، اس لیے اس میں سے صرف انہیں کو نکالیں گے، جیسے استغفارا نظر آ رہا ہے، استغفارا سیم ساؤنڈ پر آتا ہے، استبشارا، ٹھیک ہے، یہ ایک ساؤنڈ پر آتا ہے اسی پر ہی، اور اس کے علاوہ استخراجہ ہے، یہ بھی اسی ساؤنڈ پر آتا ہے، استنصارا ہے، استخلافا، یہ ساؤنڈ سیم آتے ہیں، اسی پہ جو آج ہم پڑھیں گے اسی کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے، باقی جو ایکسٹرا ہیں ان کو ابھی نہیں چھیڑنا۔ تو اس بات سے بھی آپ نے پریشانی ہونا، یہ پورا چارٹ ہے، یہ تو سارے کا سارا اسی باب سے آ رہا ہے، تو ہمیں تو اس میں سے کچھ آتا بھی نہیں ہے، تو آپ نے اس کو لے کر پریشان بالکل نہیں ہونا۔ آئیے چلتے ہیں آگے، ہمارے کسی 2 کے جو افعال تھے یہ ہم نے 1 میں پڑھ لیے، 2 میں پڑھ لیے، 3 حرفی افعال تھے، اب ہم مزید فی کی طرف چلتے ہیں۔ مزید فی کی ڈیفینیشن ہم جسٹ جلدی سے ہم اس کا یادہ کرتے ہیں کہ مادہ کے حرف میں سے ہی کسی حرف کو زائد لایا جاتا ہے، جیسے عالمہ سے علامہ بنا تھا، مادہ کے حرف میں سے ہی ایک حرف زائد لے گیا، یہاں پر ایک لام ایکسٹرا ہے تو وہ مزید فی بن گیا، یا مزید فی بنانے کے لیے مادہ کے حرف کے علاوہ کوئی حرف زائد لایا جاتا ہے، جیسے سالمہ سے
اسلم بنا تھا یہ حرف زائد ہے، تو باقی سین لام میم مادہ کے حروف میں سے ہیں، تو مادہ کے حروف 3 ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے وہ زائد حروف کہلائیں گے، ان کی وجہ سے اس فعل کو زائد حرف کہا جائے گا۔ تو ہم نے شروع میں 5 ابواب پڑھنے ہیں، پھر 3 اور پڑھنے ہیں، ٹوٹل ہم نے 8 ابواب سیکھنے ہیں مزید فی کے۔ تو آج انشاءاللہ ہم 5واں باب سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے اس پوری سلائڈ کی ہم پریکٹس کرتے ہیں ایک دفعہ۔ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں، علامہ حاسبہ اسلامہ، اس لیے اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے، اختلافہ استغفارہ۔ یہ پویم یاد کرنی ہے ہم نے۔ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں، علامہ حاسبہ اسلامہ، اس لیے اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے، اختلافہ استغفارہ۔ تو یہ 5 افعال ہیں جو آپ نے سیکھنے ہیں۔ 5واں پیٹرن ہم سیکھیں گے آج، استفعال۔ پہلا باب ہم نے سیکھا تھا تفعیل، دوسرا دیکھا تھا مفاعلہ، تیسرا تھا افعال، چوتھا سیکھا افتعال، اور 5واں ہے استفعال۔ یہ 5 کیا ہیں؟ یہ 5 ابواب ہیں، جیسے کہ کورس 1 اور 2 میں ہم 4 ہی سیکھتے تھے، فتح، نصرہ، ضربہ، سمع۔ اب یہاں پر جو مزید فی کی جو کیٹیگریز آتی ہیں، اس کے اندر 5 ابواب یہ ہیں اور 3 نیکسٹ لیسن میں آ جائیں۔ تو اس کا اعادہ کریں، تفعیل، مفاعلہ، افعال، افتعال، استفعال۔ تو 5 کو ایک دفعہ اعادہ کریں، تفعیل، مفاعلہ، افعال، افتعال، استفعال۔ ان کے جو ریفرنس کے طور پر جو مصدر ہے تفعیل کا ہے تعلیم، محاسبہ، اسلام، اختلاف، استغفار۔ تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ استغفار پڑھیں گے، استغفار نہیں پڑھیں گے۔ استغفار کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے ہم نے ماضی کا سیکھا، کیا سیکھا تھا؟ تعلیم سے علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ۔ تو یہ علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، یہ 5 کیا ہیں؟ یہ کوڈ کہلاتے ہیں۔ کوڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ساؤنڈز ہیں کہ جو بھی فعل اس کے بعد آئے گا، جو ہم اسی ساؤنڈ پر سیکھیں گے، تو وہ ان کے لیے یہ کوڈ بن جائے گا۔ یعنی جو اس کا باب ہے وہ اس کا باب بھی وہی ہوگا۔ جو باتیں ہم نے مزید فی کے حوالے سے اس فعل میں کی تھیں، وہ باتیں اس فعل میں بھی ہوں گی۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے یاد رکھنی ہے۔ یہ والا جو سلائڈز ہیں اس کو آپ نے کاپی کریں اپنے پاس، اس کو بار بار یاد کریں کہ اس میں سے 4 لائن جو نظر آ رہی ہیں، 4 جو کالم ہے، اس کے اندر باب کا کالم کون سا ہے، مصدر کا کالم کون سا ہے، اور جو کوڈ ہے اس کا کالم کون سا ہے، اور آگے جو مصدر سے ماضی نکلتا ہے وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کریں۔ اور یہ چیز ہمیں یہ جو لائن ہے یہ ہمیں ہیلپ کرے گی مادہ ڈھونڈنے میں۔ مادہ وہ ہوتا ہے جو فا عین لام کے مقابلے میں آتا ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ زائد حرف کہلاتے ہیں۔ تو اس چیز کی پریکٹس کرنے کے لیے اس چیز کو کاپی کریں اپنے پاس ہر وقت رکھیں تاکہ یہ ابواب آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ آئیے آج کے ٹیبل کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا ٹیبل ہے استغفارہ۔ اب استغفارہ جو ہے اس میں ہم شروع میں حمزہ، سین اور تا، 3 حروف یہ زائد ہیں۔ جو ریڈ کلر میں نظر آ رہے ہیں یہ 3 حروف کیا ہے؟ یہ زائد ہیں۔ یہ 3 حروف ہیں، حمزہ، سین اور تا، یہ 3 زائد ہیں۔ باقی کیا رہ گئے ہیں؟ باقی 3 رہ جاتے ہیں جو کہ مادہ کے حروف ہیں، غین، فا اور را۔ غافرہ کو لے لیں، غافرہ ماضی ثلاثی مجرد میں اگر آپ چلے جائیں تو اس میں غافرہ مل جائے گا۔ غافرہ غین فا را مادہ ہو گیا، اور اگر اسی سے ہم نے حمزہ، سین، تا اس پر اضافہ کیا تو بن گیا استغفرہ۔ غافرہ سے استغفرہ بن گیا۔ حمزہ، سین اور تا یہ ایکسٹرا ہیں، یہ زائد حروف ہیں۔ انہی حمزہ، سین، تا کی وجہ سے ہم اس فعل کو کہتے ہیں یہ مزید فی ہے۔ مزید فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مزید فیہ، جس کے اندر اضافہ کیا گیا ہو، جس میں زیادتی کی گئی ہو، جس میں زیادتی کی گئی۔ ایسا فعل جس میں زائد حروف لائے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مزید فیہ، اس فعل میں زیادتی کی گئی ہے۔ استغفار کا معنی ہے اس نے بخشش مانگی، اس نے بخشش طلب کی، اس نے بخشش مانگی۔ تو اس کے اندر حمزہ، سین اور تا جو ہیں ان کو ہم تمام سیغوں میں لے کر چلیں گے۔ استغفارہ، اس نے بخشش مانگی۔
इस्तगफरू, उन सब ने बख्शिश मांगी। इस्तगफरता, आपने बख्शिश मांगी। इस्तगफरतु, मैंने बख्शिश मांगी। इस्तगफरतुम, आप सब ने बख्शिश मांगी। इस्तगफरना, हम सब ने बख्शिश मांगी। दोबारा करते हैं माजी को बगैर तर्जमे के। इस्तगफरा, इस्तगफरू, इस्तगफरता, इस्तगफरतु, इस्तगफरतुम, इस्तगफरना। ये तो माजी हो गया। इसमें देख रहे हैं जो जायद हुरूफ हैं, हमजा सीन ता, ये तमाम सीगों में लेकर जा रहे हैं हम इसको। बाकी ता तू तुम ना का इजाफा आखिर में ऐसे ही है जैसे कि हम पिछले भी तमाम टेबल्स में अब तक सीख चुके हैं। तो दोबारा करते हैं। इस्तगफरा, इस्तगफरू, इस्तगफरता, इस्तगफरतु, इस्तगफरतुम, इस्तगफरना। ये चारों ये माजी के 6 सीगे आ गए हैं। अब इसको अरबी बोलचाल में हम कैसे सीखेंगे? हल इस्तगफरा, असल लफ्ज क्या है? हल इस्तगफरा। ये जो हमजा के नीचे जेर था, ये जेर लाम को दे दिया गया है, ये मिला के हल इस्तगफरा, ये मिलाने की वजह से आ गया है हल इस्तगफरा। हल इस्तगफरा, क्या उसने बख्शिश मांगी? नाम इस्तगफरा, जी हाँ उसने बख्शिश मांगी। हल इस्तगफरू, क्या उन सब ने बख्शिश मांगी? नाम इस्तगफरू, जी हाँ उन सब ने बख्शिश मांगी, सब ने बख्शिश मांगी। हल इस्तगफरता, क्या आपने बख्शिश मांगी? अब हम लाइन इसके नीचे जो नजर आ रहे हैं, ये हम आपस में डिस्कशन शुरू करते हैं। हल इस्तगफरता, क्या आपने बख्शिश मांगी? नाम इस्तगफरतु, मैंने बख्शिश मांगी। ताकि जवाब दो से आ जाएगा। हल इस्तगफरतुम, क्या आपने बख्शिश मांगी? नाम इस्तगफरना, जी हाँ हमने बख्शिश मांगी। तो यहाँ पर भी इन तमाम सिगों के अंदर जो हमजा के जो नीचे जेर था नजर आ रहा था, वो मिलाने की वजह से गिर गया है। ठीक है, तो ये माजी की प्रैक्टिस हमने कर ली है। अब इसको मजीद भी ओपन करने के लिए एक इसम साथ मिलाते हैं। जी ब्रदर तजम्मुल, आपका क्वेश्चन है कोई? जी तजम्मुल भाई, आपका क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये मगफरत और बख्शिश यानी दोनों एक ही मानी है या मुख्तलिफ है? एक ही माना है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो अब इसको हम कोई और भी अस्मा साथ मिलाकर देखते हैं। हल इस्तगफरा मिन कुल्ल ज़म्बिन, हल इस्तगफरा, क्या उसने बख्शिश मांगी? मिन कुल्ल ज़म्बिन, हर गुनाह से। मिन कुल्ली का तर्जुमा आप जानते हैं, मिन का माना से है, कुल्ली मैंने तमाम, ज़म्ब मैंने गुनाह। ज़म्ब किसे कहते हैं? गुनाह को कहे, ज़म्ब कहते हैं गुनाह को। तो क्या उसने बख्शिश मांगी तमाम गुनाहों से? हर गुनाह से यानी कि तमाम गुनाहों से बख्शिश मांगी उसने। तो नाम इस्तगफरा मिन कुल्ल ज़म्बिन, जी हाँ उसने बख्शिश मांगी। मिन कुल्ल ज़म्बिन, हर गुनाह से, उसने हर गुनाह से, इन तमाम गुनाहों से उसने बख्शिश मांगी। हल इस्तगफरू मिन कुल्ल ज़म्बिन, नाम इस्तगफरू मिन कुल्ल ज़म्बिन, जी हाँ उन सब ने तमाम गुनाहों से बख्शिश मांगी। हल इस्तगफरता मिन कुल्ल ज़म्बिन, क्या आपने बख्शिश मांगी हर गुनाह से? ताका जवाब तू से दे देंगे, बाकी मिन कुल्ल ज़म्बिन सेम ही आ जाएगा। नाम इस्तगफरतु मिन कुल्ल ज़म्बिन। हल इस्तगफरतुम मिन कुल्ल ज़म्बिन, क्या आप सबने बख्शिश मांगी? नाम इस्तगफरना मिन कुल्ल ज़म्बिन, जी हाँ हम सबने बख्शिश मांगी। मिन कुल्ल ज़म्बिन, हर गुनाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। माजी के बाद हम मुजारे सीखेंगे। यस्तगफिर, इस्तगफरा था माजी, यस्तगफिर, इस्तगफरा यस्तगफिरु, वो माफी मांगता है, वो बख्शिश मांगता है, वो मगफरत मांगता है। माफी मांगना, बख्शिश मांगना, मगफरत मांगना सेम ही माना में होते हैं। यस्तगफिरु, वो माफी मांगता है, बख्शिश मांगता है। यस्तगफिरूना, वो सब बख्शिश मांगते हैं। तस्तगफिरु, आप बख्शिश मांगते हो। अस्तगफिरु, मैं बख्शिश मांगता हूँ। तस्तगफिरूना, आप सब बख्शिश मांगते हैं। नस्तगफिरु, हम सब बख्शिश मांगते हैं। बगैर तर्जमे के करते हैं। यस्तगफिरु, यस्तगफिरूना, तस्तगफिरु, अस्तगफिरु,
तस्तगफिरूना नस्तगफिरू। ठीक है जी, अब इसको और भी बोलचाल में सीखें। हल यस्तगफिरू, क्या वो बख्शिश मांगता है? नाम यस्तगफिरू, जी हाँ वो बख्शिश मांगता है, क्योंकि हम पॉजिटिव आंसर देने के लिए नाम का यूज करते हैं। हल यस्तगफिरूना, क्या वो सब बख्शिश मांगते हैं? नाम यस्तगफिरूना, जी हाँ वो सब बख्शिश मांगते हैं। हल तस्तगफिरू, क्या आप बख्शिश मांगते हैं? नाम अस्तगफिरू, जी हाँ मैं बख्शिश मांगता हूँ, मुजारे में आ जाएगा। हल तस्तगफिरूना, क्या आप सब बख्शिश मांगते हैं? नाम नस्तगफिरू, जी हाँ हम सब बख्शिश मांगते हैं। तो ये मुजारे का जवाब आ गया। आइए इसका फिर अमल सीखते हैं। इस्तगफरा था माजी, तो इस्तगफिर इसका बनेगा, क्योंकि हमने क्या सीखा था, ये गाइन फारा मादा है, तो मादा के अंदर जो आइन कलमा है उसके नीचे जेर आएगी, और जो लाम कलमा था उसको साकिन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये इसका फिर अमल बन जाएगा। इस्तगफिर, इस्तगफिर तो बख्शिश मांग, इस्तगफिर। अल्लमा से अल्लिम था, हासबा से हासिब था, असलमा से असलिम था, इख्तलफा से इख्तलिफ था, और इस्तगफरा से इस्तगफिर है। इन तमाम ये जो पांच हैं, जो पहली कैटेगरी थी जिसको हमने पढ़ना था, पांच अबवाब, उसमें माजी से जो फेल अमर बना है वो सेम ही साउंड पर बनता है, यानी कि जेर के साथ फेल अमर बना है, ऐन कलमे की जेर के साथ बन रहा है। तो इसको सीखते हैं। इस्तगफिर, इस्तगफिरू, ला तस्तगफिर, ला तस्तगफिरू, ये फेल नंबर भी आ गया और फिर नहीं भी आ गया। अरबी बोलचाल में है इस्तगफिर, तू बख्शिश मांग, तो फिर अमर है, ऑर्डर किया जा रहा है, तो इसका जवाब फिर मुजारे से हम देंगे अस्तगफिरू, मैं बख्शिश मांगता हूँ, या मांगूंगा, दोनों तरह माना हो सकता है। इस्तगफिरू, तुम सब बख्शिश मांगो, नस्तगफिरू, हम सब बख्शिश मांगते हैं। इस्तगफिरिल्लाह, इसका तर्जुमा है तू बख्शिश मांग अल्लाह से, तू बख्शिश मांग अल्लाह से। तो क्या जवाब देंगे? अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ। इस्तगफिरुल्लाह, तुम सब बख्शिश मांगो अल्लाह से, तुम सब बख्शिश मांगो अल्लाह से। नस्तगफिरुल्लाह, हम सब अल्लाह से बख्शिश मांगते हैं या मांगेंगे। तो अस्तगफिरुल्लाह जो हम कहते हैं या नस्तगफिरुल्लाह कहते हैं, उसका ये तर्जुमा होता है कि मैं बख्शिश मांगता हूँ अल्लाह से, या हम सब बख्शिश मांगते हैं अल्लाह से। तो इसका तर्जुमा आज हमें समझ आ गया है कि आइंदा अगर किसी हवाले से इस तरह का सवाल हो या हमें इस तरह का लफ्ज़ हम बोलें, हमें उसका तर्जुमा भी याद होना चाहिए कि अस्तगफिरुल्लाह का तर्जुमा क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है, और नस्तगफिरुल्लाह का तर्जुमा क्या है, उसका क्या मतलब। अल्हम्दुलिल्लाह, अब इसका सीखेंगे। इसम फाइल है मुस्तगफिरुन, शुरू में मीम पेश वाला आ गया, मुस्तगफिरुन, ऐन कलमा की जेर के साथ इसम फाइल हो गया, ऐन कलमा के पेश के साथ बन गया इसम मफूल मुस्तगफरुन। इसम मफूल क्या है? मुस्तगफरुन। तो इसम फाइल इसम मफूल के जो साउंड्स हैं वो एक दफ़ा रिपीट हम करते हैं, जो आप तक पढ़े कि अबवाब हैं उसमें। अल्लमा से मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, मुहासिबुन, मुहासबुन, मुस्लिमुन, मुस्लमुन, मुख्तलिफुन, मुख्तलफुन, मुस्तगफिरुन और मुस्तगफरुन। सेम साउंड्स हैं इन पांचों के, फेल अमर में भी और फेल और इसम फाइल और इसम मफूल में भी। इस्तगफरा जो माजी है उससे इस्तिगफार बनेगा। मस्तर क्या है? इस्तिगफार। जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर अस्तगफार, तो अस्तगफार कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है अरबी के अंदर अस्तगफार, और उसका कोई भी माना नहीं है। तो लफ्ज़ है इस्तिगफार, ज़ेर के साथ आएगा, ठीक है। इस्तिगफार, इसका माना क्या है? बख्शिश मांगना, मग़फ़िरत मांगना। मुस्तगफिरुन, मुस्तगफरुन, इस्तिगफारुन, बख्शिश मांगना। हल अंता मुस्तगफिरुन, क्या आप बख्शिश मांगने वाले हैं? नाम आना, अंता का जवाब आना से आएगा। नाम आना मुस्तगफिरुन, जी हाँ मैं बख्शिश मांगने वाला हूँ। हल अंतुम मुस्तगफिरूना, क्या आप सब बख्शिश मांगने वाले हैं? अंतुम का जवाब नहनु से आ जाएगा। नाम नहनु मुस्तगफिरूना, नाम नहनु मुस्तगफिरूना, जी हाँ हम सब बख्शिश मांगने वाले हैं। इसम फाइल का सीगा आ गया, सिंगल का जवाब सिंगल से आ गया और जमा का जवाब जमा से आ गया।
آئیے اس کا مونس سیکھتے ہیں. مونس میں بہت ہی آسان ہے, آخر میں صرف تا ساکن کا اضافہ کریں گے. استغفرا مذکر ہم نے سیکھا تھا, اس کے آخر میں صرف تا ساکن ہے. استغفرت اس عورت نے بخشش مانگی. استغفرا اس مرد نے بخشش مانگی, استغفرت اس مرد عورت نے بخشش مانگی. صرف اشارہ چینج ہوگا, پہلے مذکر میں دائیں ہاتھ کا اشارہ تھا اور مونس میں بائیں ہاتھ کا اشارہ ہوگا. پورا ٹیبل سیکھتے ہیں اس کا. استغفرا, استغفرو, استغفرتا, استغفرتو, استغفرتم, استغفرنا. ٹھیک ہے جی. مضارع کیسے ہے؟ یستغفرو, یستغفرون, تستغفرو, استغفرو, تستغفرون, نستغفر. فعل امر استغفر, استغفرو, لا تستغفر, لا تستغفرو. مستغفر اسم فاعل کیا ہے؟ مستغفر, مستغفر, استغفار. یہ پورا ٹیبل الحمدللہ ہم نے سیکھا. اس کے بعد اس کا مذکر مؤنث کو کرتے ہیں. ہوا استغفرا, یا استغفرت, ہوا یستغفر, یا تستغفر. ٹیبل مکمل کرنے کے بعد اس کا 6 چابیاں دیکھتے ہیں. استغفرا, یستغفر, استغفر, مستغفر, مستغفر, استغفار. یہ چابیاں ہم نے یاد کی, اس کو ہم نے پریکٹس کرنی ہے جو کتاب میں لکھا گیا ٹیبل ہے اس کے ساتھ. اب یہ 6 چابیاں اب تک جو ہم یاد کر چکے ہیں, یہ 5 ابواب ہم نے سیکھ لی ہیں. علامہ, حاسبہ, اسلمہ, اختلف, استغفر, ان سے 6 چابیاں کی پریکٹس کرنی ہے ہم نے, اور تاکہ یہ ابواب بھی ہمیں یاد رہیں. علامہ یعلم کا باب ہے تفعیل, حاسبہ یحاسب کا باب ہے مفاعلہ, اسلمہ یسلم کا باب ہے افعال, اور اختلف یختلف کا باب ہے افتعال, اور استغفر یستغفر کا باب ہے استفعال. یہ 5 کے ابواب بھی یاد ہو جائیں گے اور 6 چابیاں بھی ہمیں یاد ہو جائیں گے. ورک بک کے اندر کوشچن ہے, استغفر کا ٹیبل ہے, اور اس سے پہلا سوال آتا ہے تم سب مغفرت چاہو اللہ سے. مغفرت چاہنا, مغفرت مانگنا ایک ہی معنی میں آتا ہے. استغفر تو مغفرت مانگ, استغفرو تم سب مغفرت مانگو اللہ تعالیٰ سے. تو استغفر اللہ, استغفر اللہ جمع کا صیغہ آئے گا استغفر اللہ, تم سب اللہ سے بخشش مانگو. دوسرا سوال ہے, اردو میں ترجمہ کریں. فاستغفر ربہ, فا استغفر, 2 ٹکڑے ہیں نا, فا اور استغفر. فا استغفر ربہ, پس اس نے بخشش مانگی ربہ اپنے رب سے. پڑھا تھا نا ربہ, ربہم, ربو کا, رب, یہ اسی طرح سے ربہ یا ربہ, یہاں پر زبر آئے گا کیونکہ یہاں پر یہ بن رہا ہے, یہ آبجیکٹ بنتا ہے, اس کے لیے اس کا ساؤنڈ ایسے آنا. یہ ہم نے کسی فائل میں یہ باتیں پڑھنی, زبر پیش کیسے آتا. فاستغفر ربہ, پس اس نے بخشش مانگی اپنے رب سے. تیسرا سوال ہے, هل انتم مستغفرون من الاسم. اسم کا معنی ہے گناہ. ہم نے لاسٹ سلائیڈ میں یہ بات پڑھی تھی کہ ذنب بھی گناہ کو کہتے ہیں اور اسم بھی گناہ کو, ذنب بھی گناہ اور اسم بھی گناہ. تو هل انتم, کیا آپ سب, مستغفرون بخشش مانگنے والے ہیں, من الاسم گناہ سے. تو انتم کی جگہ صرف نحنو آ جائے گا, نام, نحنو مستغفرون من الاسم. تو باقی سارا سیم ہی ہوگا, اور حال کی جگہ پر نام لکھیں گے اور انتم کی جگہ نحنو لکھ دیں گے, باقی تمام کا تمام سیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ اس کا آنسر بن گیا. ہاں میں جواب دے دیا. تو استغفر کی طرح ایک ٹیبل ہے استکبارا, اس نے تکبر کیا, اس نے تکبر کیا. استغفر کی طرح استکبارا, استکبرو, استکبرتا. اسی ساؤنڈ پر اپنے استغفر کا ٹیبل جو کتاب میں لکھا گیا ہے اس کو سامنے رکھیں اور اپنے نوٹ بک پر اسی کے ساؤنڈ پر استکبر کا ٹیبل بنانا شروع کریں. تو اتنا صرف ہمیں یاد ہونا چاہیے, جیسے وہاں پر غین فارا مادہ ہے, یہاں پر قاف, با اور را مادہ ہے. تو باقی حمزہ, سین اور تا زائد ہے یہاں پر. تو اس مادہ کو بھی یاد رکھیں, یہ مادہ ہے اس کا, اور اس کو استغفار کے وزن پر بنانا ہے پورا. تو وہاں یہ مصدر تھا استغفار, یہاں مصدر ہے استکبار. تو آخر میں یہ کورز ہیں جو ہم نے 3 حرفی فعال میں, کمزور والے میں اور وظیفی میں کور کو یاد رکھنا ہے. الحمدللہ
اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے مکمل ہوا، اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں قرآن کے حقوق کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔